बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और गुल प्लाजा के सानहे को आई थिंक आज 13वां दिन है, 13 दिन हो गए हैं। और इसके हवाले से बताया गया था जी, एक कमेटी बनाई गई है, तहकीकाती कमेटी, जो कि कमिश्नर साहब जो हैं उसको देख रहे हैं, उसके सरबराह हैं। वो रिपोर्ट आ गई है कल से उस रिपोर्ट का, बल्कि परसों रात से ही बड़ी खबरें थी कि रिपोर्ट किसी भी वक्त आ सकती है। तो ज़रा उस रिपोर्ट पर नज़र डाल देते हैं कि रिपोर्ट हमें क्या बता रही है हालात व वाक़यात इस सानहे से मुताल्लिक। सो रिपोर्ट कहती है जनाब कि गुल प्लाजा की आग फूलों की दुकान से फैली और आग ग्राउंड फ्लोर पर दुकान पर काम करता जो बच्चा था उसके हाथों लगी। कमिश्नर कराची ने इस रिपोर्ट में बताया है कि गुल प्लाजा में आग लगने की जो हतमी तहकीकाती रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है। और रिपोर्ट ये बताती है कि आग तेज़ी से फैली और जो एयर कंडीशन के डक्ट्स थे वहाँ तक पहुँची। फिर आग रात 10:15 बजे लगी, यानी कि टाइम जो आग का बताया जा रहा है, आग 10:15 बजे लगी और जो डक्ट्स हैं एयर कंडीशंस के उसमें फैलती चली गई। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। 11 मिनट बाद पहला फायर टेंडर जाए वकवा पर पहुंचा। और ज़रा ये बताते हैं कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स लेट साबित हुआ, पानी कम पड़ गया था, बाउजर लेट पहुंचे। और क्यों लेट पहुंचे? ये बिल्कुल ये वही बात है जो हम डे 1 से कह रहे हैं, अब रिपोर्ट में भी सामने आ गई। रिस्पॉन्स लेट होने की वजह ये था, वही इस इंक्वायरी कमेटी के सरबराह थे, वो कमिश्नर साहब की बात कर रहे हैं। अच्छा, और साथ ही अमीर जमात इस्लामी यानी जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी इस रिपोर्ट के हवाले से आपके सामने रख देते हैं। कराची के जो अमीर हैं जमात इस्लामी के मुन्नम ज़फ़र, वो कहते हैं कमिश्नर कराची खुद जिम्मेदार हैं, उनकी सरबराही में कमेटी बननी ही नहीं चाहिए थी। पहले दिन से जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस रिपोर्ट के बारे में सबको इंतज़ार था, अभी रिपोर्ट आ गई है। इसमें मज़ीद भी क्या डिटेल्स होंगी, ज़ाहिर हमने आपको इसके चीदा निकात बताए हैं। इस पर जमातों का रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा, ये तो रिपोर्ट तो आ गई। अब वो लवाहिकीन जो आज भी गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए हैं अपने प्यारों के किसी रिमेन के इंतज़ार में, कोई कॉर्प्स, कोई वहाँ से कोई डेब्री मिल जाए, जज्दे खाकी तो अब बात नहीं रही जज्दे खाकी की, वो लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। वर्षा ये कहते हैं कि दिन गुजर गए, बहुत दिन गुजर गए, 12, 13, 14 दिन गुजर गए, लेकिन प्यारों का कुछ नहीं पता चल सका। हमें मैयतें दी जाएं एटलीस्ट, ताकि हम उनके आखिरी रसूमात जो हैं वो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से कर सकें। पुलिस हुकाम और इंतज़ामिया ने मुजाहिरीन से 1-2 रोज़ का वक्त मांग लिया है। सानहा गुल प्लाजा में जहाँ बहक मज़ीद 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी DNA के साथ शनाख्त हो गई है। 2 अफराद की शनाख्त ऐसे हुई कि उनको पहचाना गया एक कौसर परवीन और अशरफ के नाम से, और दोनों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। और एक शख्स की शनाख्त कलाकोट के हसाम के नाम से भी हुई है। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है बहुत सारी अभी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी शनाख्त भी होना बाकी है। लेकिन एक चीज़ और, एक सिचुएशन इसके साथ साथ एक और डेवलप हो रही है। ज़ाहिर है जहाँ पर एम ए जिन्ना रोड पर एक गुल प्लाजा वाक़ था, वहाँ पर और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे और भी मार्केट्स हैं, तो साथ ही है गुल तिजारा भी और दीगर मार्केट्स। तो वहाँ पर जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जिनका काम है, रोज़गार है, वो बड़े परेशान हैं। यानी कि जो इर्द गिर्द की मार्केट है वो बंद हैं। दुकानें बंद होने से दुकानदार अब गिला शिकवा करते नज़र आ रहे हैं। कहते हैं जी, सानहा गुल प्लाजा को 13 दिन गुजर गए हैं, काम मुकम्मल किए जाने के बावजूद अभी भी वहाँ पर हैवी ट्रैफिक, हैवी मशीनरी जो है वो खड़ी करके इलाके को बंद किया हुआ है। और ज़ाहिर है जो मलबा वहाँ पर मौजूद है उसको भी, यानी कि सड़क से रास्ते को नहीं हटाया गया है। तो इस वजह से वो लोग जो हैं, अब उनका कहना ये कि रमज़ान सर पर है, हमारा सामान अंदर पड़ा है, हमें जाकर अपना कारोबार करना है, लेकिन हमारे ऑफिसेज भी हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं। तो सुन लेते हैं यहाँ के जो लोग हैं वो क्या गिले शिकवे कर रहे हैं। लाखों का नुकसान हो गया। हमें पहली तारीख को पूरे स्टाफ की सैलरी देनी है, हमें अपना रेंट देना है, हमें मेंटेनेंस देनी है। तो हमारे ऊपर किस लिए जुल्म किया जा रहा है, कोई हमें ये बताए। क्वेरी वगैरह चल रही है, लेकर है कि उन्होंने उनकी तरफ से क्लियर है। अब ये जो है यहाँ पे काम क्यों शुरू नहीं हो सका या क्या वजूहत हैं, वो भी हमें कोई क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे हैं। हर तरह के तबके को ना इन्होंने डेड करके रखा हुआ है। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा इसको ओपन किया जाए। आज 12 रोज मुकम्मल होने को हैं। देखें, ये बातें तो मैनेजेबल हैं, ये मैनेज किया जा सकता है। हमें ये अंदाज़ा है कि जो बिल्डिंग है सानहा गुल प्लाजा के बाद, जो गुल प्लाजा बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारी अभी भी सर्च ऑपरेशन के बाद स्टिल दे आर वेटिंग कि लवाहिकीन की भी ज़ाहिर है इसमें तसल्ली हो जाए कि अब जी इस बिल्डिंग में कुछ ऐसा नहीं है, इसके हवाले से फिर फैसला किया है। लेकिन जो इर्द गिर्द का इलाका है उसको बेहतर तौर से साफ़ किया जा सकता है। इर्द गिर्द के जो कारोबार हैं, अब जिस तरह गुल तिजारा है, बिल्कुल साथ में गुल तिजारा है, और गुल तिजारा में बहुत सारी दुकानें हैं, और वहाँ पे जो ताजिर हैं, जो वहाँ पर शॉप ओनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने रमज़ान आने से पहले इन्वेस्टमेंट्स करके, भारी इन्वेस्टमेंट्स करके प्रोडक्ट्स वहाँ पर अपनी दुकानों में रखे थे। अब वो कहते हैं कि 13-14 दिन हो गए हैं,
کوئی واضح ٹائم لائن نہیں بتائی جا رہی, ملبہ نہیں ہٹایا جا رہا, پورا علاقہ کارڈن آف کیا ہوا ہے, نہ کوئی بائرز آ رہے ہیں ہمارے پاس, نہ کوئی واضح ٹائم لائن بتائی جا رہی ہے. تو اچھا خاصا نقصان بھی ہو رہا ہے ان تاجروں کا جو گل پلازا کے اطراف میں جن کی دکانیں ہیں, جن کی شاپس ہیں. اچھا, یہ صورتحال جب ڈیولپ ہوئی ہے, لیکن ساتھ ہی اب دیکھتے یہ ہیں کہ جو رپورٹ آئی ہے اس کی کسی بھی سانحے کے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ضرور آپ کے پاس ایک طریقے سے ایک موقع فراہم ہوتا ہے کہ جناب آپ کے پاس جو کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, غفلت جہاں پہ بڑھتی گئی, وہ تمام تر چیزیں درست کی جا سکیں. تو آئی ہوپ کہ اس رپورٹ سے کچھ ایسے محرکات سامنے آئیں گے جس پر ہم عمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے ضرور. بالکل جی, اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی بڑے برہم ہیں اس تحقیقاتی رپورٹ کے بعد, اور ذرائع ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میئر کراچی مرزا وہاب صاحب بھی اس زد میں آئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈی جی ہیں فائر بریگیڈ کے, کمشنر جو ہیں, وہ جناب اس تحقیقاتی رپورٹ کے بعد بلاول بھٹو کی برہمی کا انہوں نے سامنا کیا. کمشنر صاحب نے ہی تو رپورٹ بنائی ہے. جی, یہی تو بات ہے جو علی خورشیدی صاحب اور امیر جماعت اسلامی منم ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی ذمہ داری کا تعین ہونا تھا وہی لوگ جو ہیں وہ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ہیں. کمشنر کراچی کی حتمی انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی, اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انکوائری رپورٹ میں اداروں کی غفلت سامنے آئی ہے, اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اس پہ شدید ناراض ہیں. کمشنر کراچی زد میں آئیں گے, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, چیف فائر بریگیڈ آفیسر کو ہٹائے جانے کا امکان ہے, جبکہ ڈی جی ریسکیو 1122 سمیت دیگر متعلقہ افسران کو بھی ہٹایا جائے گا. تو یہ اطلاعات ہمارے تک پہنچی ہیں. ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ میئر ظاہر ہے وہ الگ سے ان کا عہدہ ہے, وہ الیکٹڈ ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن کے نتیجے میں, تو ان کے حوالے سے کیسے یہ حکومت فیصلہ کرے گی, یہ بڑا ایک عام سوال ہے. یہ کچھ ایشوز ہیں جن پر ظاہر بات ہونی ہے. کیوں یہ جو دو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, یعنی کہ ایم کیو ایم کی بات کر لیں, جماعت اسلامی کی, کیا انہیں صرف اس بات سے اعتراض ہے کہ کمشنر کیوں اس تحقیقات کا حصہ بنے اور ان کو بری ذمہ کیسے نہیں قرار دیا گیا, یا جو فائنڈنگز ہیں اس پر بھی ان کا اعتراض ہے؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں جن پہ ہم چاہیں گے کہ اگر وہ اس حوالے سے ان کا موقف سامنے آ سکے تو بہتر طور پہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. بالکل ایسی ہے. چلیں جی, اب ذرا ہم موونگ فارورڈ, کیونکہ پروگرام کو ہم نے آگے بڑھانا ہے, اور ظاہر سی بات ہے اور بہت سی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. کرکٹ کے میدان سے ذرا آپ کے ساتھ خبریں شیئر کر دیتے ہیں. کل جناب ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی, مشترکہ پریس کانفرنس تھی, اور پاکستان اور آسٹریلیا کی جو ابھی T20 کی 3 میچز کی سیریز ہونی ہے, اس میں ٹرافی کی رونمائی کی گئی. مچل مارش تھے, سلمان علی آغا تھے, انہوں نے نیوز کانفرنس کی, اپنے جو ان کے سوالات ہو رہے تھے پریس کو جواب دیے. قومی کرکٹ ٹیم کا T20 ورلڈ کپ سے پہلے آخری اور بڑا امتحان جناب آج سے شروع ہونے جا رہا ہے, اور مقابلہ ہوگا 50 اوورز کی ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا سے. شاہین اور کینگروز آج پہلے T20 میں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آمنے سامنے ہوں گے, اور مہمان ٹیم کے کپتان مچل مارش اور بیٹر جوش انگلش کے بغیر پہلا میچ کھیلا جائے گا. اچھا جی, تو اگر ہم اس حوالے سے بتائیں تو یہ بات ایکچولی یہ ہے کہ دونوں کھلاڑی آرام کریں گے اور ٹریوس ہیڈ کپتانی کے فرائض پر انجام دیں گے. تو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان یہ 28 میچز کھیلے گئے ہیں. اگر ہم آپ کو پورا اوور آل ذرا تھوڑا سا کہتے ہیں نا ریکارڈ بتا دیں, جن میں سے آسٹریلیا نے 14 اور پاکستان نے 13 میچ جیتے ہیں, تو ناٹ بیڈ. ایک میچ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا, اور آخری 7 میچز میں آسٹریلیا نے میدان مارا ہے. سو یہاں پر پھر میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں. سو گزشتہ روز سیریز کی ٹرافی کی رونمائی ہوئی, اور کپتانوں نے رنگا رنگ جو رکشہ ہے ہمارا, جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑا ہلکا لے لیتے ہیں, لیکن باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو بڑا فیسینیٹ ہوتے ہیں اس کے کلرفل رکشہ اور ہماری بسز کو دیکھ کے. تو رکشے میں سوار ہو کر انہوں نے جی فوٹو شوٹ کرایا اور میڈیا سے گفتگو بھی کی. بابر اعظم سے متعلق سوال ہوا, یعنی کہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہماری ٹیم کے کیپٹن بیٹھتے ہیں بابر سے متعلق کوئی نہ کوئی صحافی سوال ضرور کرتے ہیں. ان کی پرفارمنس پر سوال ہوا, سلیکٹرز کے بعد اب کپتان کا پیچھا جو ہے وہ کرنے لگا. تو یہ کہتے ہیں نا یہ سوالات جو ہیں یہ پیچھا کر رہے ہیں. اب پہلے سلیکٹرز پر بات ہوتی تھی, پھر کیپٹن سے ان سے پوچھا جا رہا ہے, تو پھر سلمان علی آغا بھی کافی تنگ آ گئے. آغا جی نے کل کہا ہے کہ آپ کی مہربانی, آپ بابر کی جان چھوڑ دیں, انہیں کھیلنے دیں, ان کے علاوہ اور بھی بہت کھلاڑی ہیں, ان پہ ذرا نظر رکھیں. اور انہوں نے کہا کہ خواہش ہے, آغا جی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں کوئی ایسی پریس کانفرنس بھی کروں جس میں بابر کا ذکر نہ ہو. تو آپ کو ذرا سنواتے ہیں. سلمان, ہم امید کر سکتے ہیں کہ بابر کی اس وقت جو پرفارمنس ہوگی پہلے سے مچ بیٹر ہوگی, یا ویسے ہی کھیلیں گے جیسے سلو چل رہا تھا؟ میری تو سر خواہش ہے کہ کسی دن میں پریس کانفرنس میں آؤں تو بابر کے بارے میں نہ سوال ہو, اور بھی بیٹسمین ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں, ان کے بارے میں بھی بات کیا کریں. بیچ میں کہہ سکتے ہیں جو وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں کر سکے جس طرح کی ان کی ٹیم ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی. جو ان کا رول ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. میرے لیے وہی میٹر کرتا ہے, بگ بیش میں کیا ہوا سر, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی نو ڈاؤٹ
بابر ہمارے سٹار بیٹسمین ہیں اور ان کے بارے میں سب بہت کیوریس بھی رہتے ہیں, ان کی پرفارمنس کا سب کو انتظار بھی ہے, سب جاننا چاہتے ہیں, تو اس لیے بار بار ان کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے. اچھا سا آسٹریلیا کی بات بتا دیتے ہیں, پتہ نہیں آسٹریلیا والے کیا سوچ کر آئے تھے, کیا انہیں نہیں اندازہ تھا کہ وہ جنوری کے مہینے میں جا کر کسی بھی ملک میں کرکٹ کھیلیں گے. آسٹریلیا کی کیپٹن ہے مچل مارش, کہتے ہیں جی پاکستان میں سردی کا اندازہ نہیں تھا مجھے, تو اپنے ساتھ گرم کپڑے بھی نہیں لائے, تو بڑے پریشان ہیں وہ. سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. Really clear with our planning and our thinking of how we're going to attack the spin. We'll assess the conditions hopefully as quickly as possible tomorrow to see what the wicket does, but we look forward to that challenge. Yes, I must admit I didn't pack too many jumpers. I wasn't aware that Pakistan got this cold, so I'll know for next time. میں یہ لاہور ہے, لاہور کی سردی جو ہے نا وہ لاہور والوں سے پوچھیں. لیکن جائیں گے اب شاپنگ کرنے میرے خیال سے. بٹ اینی ہاؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس فردر ود شاہد ہاشمی, ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہیں. شاہد ہاشمی صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. شاہد بھائی ویسے آج پہلا میچ ہونے جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ہوم گراؤنڈ پہ ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے آسٹریلیا کی ٹیم کی جانب سے, نوئنگ کہ آسٹریلیا کے جو مین پلیئرز ہیں وہ اسکواڈ میں شامل نہیں ہیں؟ دیکھو آسٹریلیا کا ایک بڑا زبردست سسٹم ہے, ان کے جو بیک اپ پلیئرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بڑے پلیئر کی کسی بھی وقت کبھی بھی جگہ لے سکتے ہیں. ظاہر ہے بڑا پلیئر ہوتا ہے, پیٹ کمنس بہت بڑا پلیئر ہے, ہیزل ووڈ بہت کمال کا پلیئر ہے, میکسویل کمال کا پلیئر ہے. 5 ان کے جو ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ ہیں وہ 5 پلیئر نہیں ہیں, لیکن 10 پلیئر تو ہیں, اور جو 7 دوسرے آئے ہیں وہ بھی ابھی بگ بیش سے کمال کی پرفارمنس دے کے آئے ہیں. جیک ایڈورڈز آل راؤنڈر ہے, بہت ہی زبردست پلیئر ہے. زیویئر بارٹلیٹ ان کا ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے 2-3 سیزن کا, بہت ہی اچھے ان کے پلیئر ہیں. ایک پلیئر جس کو میں دیکھنا چاہوں گا وہ ماہلی بیئرڈ مین ہے, فاسٹ بالر ہے, 20-21 سال کا. اسے ڈینس للی نے کوچ کیا ہے. ڈینس للی نے اپنا رول بریک کر کے اس کو کوچ کیا ہے کہ ڈینس للی 13-14 سال کے لڑکوں کو کوچ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک 17-18 سال کا میچور نہیں ہو جائے گا اس وقت تک میں کوچنگ نہیں کروں گا. لیکن اس لڑکے کو انہوں نے 15-16 سال میں کوچنگ کرنا شروع کر دی. کمال کا بالر ہے. ابھی اس نے اسٹیو اسمتھ کو بگ بیش میں آؤٹ کیا تھا. تو آسٹریلیا کے جو فرنچ پلیئرز ہوتے ہیں, جو بیک اپ پلیئرز ہوتے ہیں, وہ بھی اگر مین پلیئر 20 ہوتے ہیں تو یہ 18-19 تو ہوتے ہی ہیں. یہ تو آپ ایسے صحیح کہہ رہے ہیں شاہد صاحب, لیکن ذرا ہمیں بتائیں ٹریوس ہیڈ کا کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جب ان کا بیٹ چلتا ہے تو پھر بولر جو ہیں وہ بے بسی کی تصویر ہی بنے رہتے ہیں. پھر پاکستان میں سرد موسم بھی ہے اور لاہور میں میچز ہونے ہیں, تو اسپن پچز پر کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے کوشش پاکستان کی یہی ہے, سلمان علی آغا نے بھی یہی کہا کہ ہم ایسی پچز بنائیں جو ہمیں سری لنکا میں ملیں گی, بڑے سکور نہیں ہوں گے, اسپن ہوگی. لیکن آسٹریلیا والے جا کر بڑے صغیر میں, انڈیا میں, سری لنکا میں جا کے اچھا پرفارم کرتے ہیں, اور اپنے پلیئروں کو عام طور پر اے ٹیم کے ساتھ بھی بھیجتے ہیں تاکہ اسپننگ کنڈیشن پر وہ کھیل سکیں. اور ٹریوس ہیڈ کا تو اگر سر گھوم گیا تو پھر تو وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. اور فاسٹ بالنگ بھی بہت ہی اچھی کھیلتا ہے, اسپنرز کو بھی وہ قدم نکال کر کھیلتا ہے. تو ان کی بیسک ٹریننگ, بیسک ٹیکنیک اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی بالنگ کو فیس کر سکتے ہیں. تو پاکستان کو چاہیے انلیش کرے اپنے 4-5 اسپنر ان کے اوپر چھوڑ دے. محمد نواز, شاداب تو بیٹنگ آل راؤنڈر بھی ہیں, اسپننگ آل راؤنڈر بھی ہیں. اس کے علاوہ عثمان طارق کو بھی کھلائیں, ابرار کو بھی کھلائیں, سب کو ڈال دیں, 4 اسپنر کھلائیں تاکہ آسٹریلیا کو چین اور سکھ کا سانس ہی نہ مل سکے. شاہد بھائی یہ جو بابر والا سوال ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں اب سلیکٹرز کے بعد کپتان کے پیچھے بھی آ گیا. کل آغا جی نے کہہ ہی دیا ہے کہ بابر کے علاوہ بھی میرے سے کوئی بات کر لیا کریں, بابر کی جان چھوڑ دیں, اس کو کھیلنے دیں. کیا کہیں گے ویسے اس بیان پہ, کیا رائے ہے آپ کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ بابر پرفیکٹ ٹو پلے ہیں, انہوں نے اپنی ساری غلطیوں کو کور کر لی ہے, اب ان کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں؟ نہیں, جیسے ابھی صدف نے اپنے انٹرو میں کہا نا, بابر ایک سیلیبریٹی ہے. بابر کو اللہ میاں نے اتنی عزت دی ہے, اتنی شہرت, اتنی مقبولیت دی ہے. آپ کراؤڈ میں اگر 99% لوگوں کو بھی پوچھیں گے نا تو سب بابر کے ہی فین ہوں گے. بابر چاہیے ہمیں. بابر آؤٹ ہوتا ہے تو کتنا ناراض ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں. کوئی پلیئر آؤٹ ہو کے پھر بابر کو آنا ہوتا ہے تو لوگ اتنا خوش ہو رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, سامنے والے سمجھتے ہیں کہ یار کمال ہے, یہ وکٹ گری ہے, ان کا مین پلیئر آؤٹ ہوا ہے اور یہ تالیاں بجا رہے ہیں. اس لیے تالیاں بجا رہے ہیں کہ بابر اعظم نے بیٹنگ کرنے آنا ہے. تو بابر اعظم اسی لیے اپنی پرستاروں کے اوپر ان کو چاہیے کہ ان کے اوپر رحم کرے, اچھا اسکور کرے. اور سوال تو ہوگا اس لیے کہ سیلیبریٹی ہے, اگر وہ اچھا پرفارم کرے گا تو بھی سوال ہوگا, اچھا پرفارم نہیں کرے گا تب بھی سوال ہوگا. اور تھوڑے سے زچ نظر آئے سلمان علی آغا کے, یار
اور بھی پلیئر ہیں میرے صرف بابر اعظم پہ سوال ہوتے ہیں تو بابر اعظم سیلیبریٹی ہے. بابر اعظم کے بعد پھر فخر ہے, سائم ایوب ہے, ابرار ہے, شاہین شاہ آفریدی بہت زبردست پلیئر ہیں, تو ان کے بھی سوال ہوتے ہیں. لیکن آج کل بابر کے اس لیے سوال زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ بگ بیش میں کافی کچھ کھو کر آئے. اپنی ایک کافی جو ان کی ریپوٹیشن تھی آسٹریلیا میں وہ اتنی اچھی نہیں رہی, اتنا تیز نہیں کھیل پائے وہ. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ اپنے فینس پر بھی رحم کریں اور اسی تناظر میں پھر ہم پہ بھی رحم کر دیں. شاہد صاحب ذرا سا ہم اپنے مڈل آرڈر کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے تو مجھے یہ جب کہہ دیا نا کہ ان کا جو بیک اپ پلیئر بھی ہوتا ہے وہ بھی بڑا تیار اور بڑا پریپیئرڈ ہو کر آتا ہے, ساری سکلز اس کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ہمارا جو مڈل آرڈر ہے سلمان علی آغا, اور وہ بھی اگر ان کی پرفارمنس چل گئی تو ان کے سوا آپ مجھے کوئی پرفیکٹ بیٹر بتائیں. نواز, فہیم, اشرف یا شاداب یہ آل راؤنڈر ہیں. سمجھتے ہیں کہ آپ کسی ریگولر بیٹر کو بھی اس میں ہونا چاہیے تھا؟ یہ جو کمبینیشن ہے اوور آل اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں محمد نافع کو انہوں نے رکھا ہے, عثمان خان بھی ایک پراپر بیٹر ہے, ٹھیک ہے وہ بھی اتنے رنز نہیں بنا پا رہا, لیکن جب کوچ اور کپتان اتنا اعتماد کرتے ہیں, پریس کانفرنس میں بھی جب سلیکشن کی سوال ہوا تھا تو حسن نے بھی کہا کہ وہ 3 پاکستان کی چیزز میں ناٹ آؤٹ آیا ہے, مین آف دا میچ بھی رہا ہے, تو وہ بہت اچھا کر رہا ہے. تو کپتان اور کوچ کا کانفیڈنس ایک پلیئر کو اتنا انسپائر کرتا ہے, اتنا اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ وہ پرفارم کرتا ہے. تو عثمان ہے, خواجہ نافع ہیں, نواز ہے. نواز بہت اچھا کھیل رہے ہیں, پچھلے 1 سال میں انہوں نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی ہے, بہت ہی اچھی بالنگ کی. اگر پورے فل ممبرز کنٹریز میں دیکھیں تو پچھلے سال اس کی سب سے زیادہ وکٹیں تھی T20 میں. ہم تھوڑا سا انڈر ریٹ کرتے ہیں نواز کو, اس کو ہمیں نوازنا چاہیے تعریفوں سے. وہ بہت اچھا پلیئر ہے, شاداب بھی بہت اچھا پلیئر ہے, فہیم, اشرف پہ بہت زیادہ پاکستان ریلائی کرتا ہے. یہ 3-4 پلیئر ہیں, اور عثمان اور نافع یہ مڈل میں آ کر, تو اب پاکستان کے پاس اب ٹائم نہیں ہے. اب ان تینوں میچوں میں اپنی سکلز دکھانی ہوں گی, بتانا ہوگا کہ ہم بھی T20 کرکٹ کھیلتے ہیں جس طرح پڑوسی ملک جس طرح ایسا کھیل رہا ہے. جیسے مریخ پہ 200 رنز 15 اوور میں چیز کر کے ہمارا ہی ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے, 10 اوور میں 152 رن چیز کر لیے. تو ہمیں بھی دوسری دنیا کی طرح کرکٹ کھیلنی ہوگی. ہمیں اپنا اسٹائل اب چھوڑ کر بہت زبردست کرکٹ کھیلنی ہے اگر ہم نے ورلڈ کپ میں کچھ اچھا کرنا ہے, کچھ جیتنا ہے. شاہد بھائی ایک چیز ہم بڑی نوٹ کرتے ہیں اور وہ بڑی واضح بھی ہوتی ہے جب بھی پاکستان آسٹریلیا مد مقابل ہوتے ہیں گراؤنڈ میں, وہ ہے اعتماد, سیلف کانفیڈنس. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹریلین پلیئرز جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنس میں رہتے ہیں, خود اعتمادی ہوتی ہے. ہمارے والے شاید گھبرا جاتے ہیں, سیلف کویشچن کرنے لگ جاتے ہیں, کانفیڈنس ان کا لیک کر جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے, 3 میچز ہوں گے آسٹریلیا کے ساتھ, اچھی سی اسٹریٹجی بنائیں, اپنے اعصاب کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور اسی اسپرٹ کے ساتھ پھر ورلڈ کپ میں انٹر کریں؟ بالکل بالکل درست آپ نے سوال کیا ہے. وہ میچورٹی, وہ ایگریشن, وہ فیئرلیسنس دکھانی پڑتی ہے T20 کرکٹ میں, جو ہمارے پلیئر تھوڑا سا لیک کرتے ہیں. لیکن اچھے پلیئر ہیں, اچھا ایک پرفارمنس اگر اچھی آ جائے گی پہلے میچ میں تو ان کا بڑا حوصلہ بڑھے گا. یہ سارے پلیئر بھی سٹارز ہیں, یہ نہ سوچیں کہ سامنے آسٹریلینز ہوں گے. آسٹریلینز ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ بھی اسی طرح ہے. ہم بھی بڑا لڑاکا ہے, ہم بھی بڑے اگریسو ہیں. ہم نے پچھلے سال پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہم کس طرح لڑائی میں جواب دے سکتے ہیں. تو ہمیں کرکٹ کے میدانوں میں بھی اسی طرح کا جواب دینا ہے, ایگریشن کا جواب ایگریشن میں دینا ہے. اگر آسٹریلین گزرتے ہوئے کچھ دبے منہ سے کچھ جملہ کہہ رہا ہے تو آپ بھی دبے منہ سے کچھ اسے پنجابی میں بول دو تاکہ اس کے سر پہ سے گزر جائے. اچھا ذرا سا موسم پہ آ جاتے ہیں. تو موسم کے جو تیور نظر آ رہے ہیں شاہد صاحب, یہ بھی میچ پہ کسی طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں, کیونکہ لاہور میں پھر کیا ڈیو فیکٹر بھی ہوگا, اسموگ فوگ, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. سردی ہوتی ہے, سردی ہے, اور سائم کا شہر ہے, سائم کو پتہ ہے کہ یہاں بڑی زبردست سردی ہوتی ہے, اور سردی میں مزہ آتا ہے, چپتی نہیں ہے یہ سردی, مزہ آتا ہے اس سردی میں. تو آسٹریلینز بھی انجوائے کریں گے, وہ بھی سردی دیکھتے ہیں. ظاہر ہے وہ سدرن ہیمسفیئر سے آئے, وہاں پہ اس وقت 40-42 ڈگری کی گرمی ہے, تو ان کے لیے بالکل اپوزٹ مچل مارش تو کپڑے ہی لے کے نہیں آئے سردیوں کے, کیا سوچ کے آئے؟ بالکل یہاں سے خرید لیں گے, وہ یہاں سے خرید لیں گے. پاکستانی اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں کہ وہ ان کو جیکٹیں لا کے دے دیں گے, PC بھی دے دے گا انہیں جیکٹیں, سردی کی فکر نہ کریں. اسی لیے تھوڑا سا میچ ارلی شروع ہو رہا ہے کہ 4 بجے شروع ہو رہا ہے, تو اس میں فاگ اور اسموگ کا بھی تھوڑا کم اثر ہوگا. 7-7:30 بجے تک, اگر 8 بجے تک ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ذرا زیادہ دھند ہوتی ہے, زیادہ ڈیو ہوتی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا متاثر ہوگا. چلیں لیٹس سی کہ بھائی شام میں جو ٹاکرا ہے یہ کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے. تھینک یو سو شاہد ہاشمی صاحب. بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے یہ ورلڈ کپ, T20 ورلڈ کپ سے پہلے, اور ایک آپ ایسی ٹیم سے کھیل رہے ہیں جن کے ظاہر ہے ایک پورا سٹیٹ ہے, زبردست ان کی پرفارمنس رہی ہے. تو پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی بھی بڑے اچھے سے لے کے چلنی ہوگی. اور
Welcome back جناب. اور ذرا کراچی کی بات کرتے ہیں. کراچی میں بہت طرح کے کہتے ہیں نا معاشی طور پہ لوگ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. اس میں کرمنلز کی بھی اگر ہم بات کریں تو کرمنل ایکٹیویٹیز بھی بہت ہیں. یہاں پر موبائل سنیچنگ اس کی اپنی ایک اکانومی ہے. آپ موٹر سائیکلوں کی بات کریں, اس پہ بڑا پیسہ بنایا جاتا ہے, لیکن اب بڑے نئے نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں. جو کراچی سے جو چوری اور چھینی گئی موٹر سائیکلیں ہیں اس انوکھے انداز میں وہ فروخت ہو رہی ہیں. بالکل جی. اچھا, پہلے ہمارے پاس اطلاعات یہ آتی تھی کہ جناب بائکس چوری ہوئیں, وہ یہاں سے بلوچستان نکل گئیں اور وہاں سے آگے نکل گئیں. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بارڈر جو بلوچستان والا جو ہماری وہ ہے ایریا ہے, جب وہاں پر سختی ہوئی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ پارٹس جو تھے نا وہ بیچنا شروع کر دیے. بائکس کو ڈسمینٹل کر کے ان کے پارٹس بیچنا شروع کر دیے. سندھ حکومت نے منع کر دیا, کباڑیوں نے کہا جناب ہم نے اب کوئی مرگاڑ, چیسی, انجن شنجن, ہینڈل نہیں خریدنا. اب کیا ہو رہا ہے جناب, اب جدت چیک کریں, ہائیڈرولک پریس مشین کے اندر ڈالتے ہیں یہ 10-20 موٹر سائیکلز, ان کا بنتا ہے ایک لوہے کا بلاک اور اس کو پھر جا کے لوہے کے ریٹ کے اوپر وہ بیچا جاتا ہے. یہ جدت چیک کریں آپ. یہ ہمارے نمائندے یہ جو طریقہ ہے نا, کیونکہ جو بوٹ بیسن ہے وہاں پر سے گرفتار بھی ہوئے ہیں, گروہ گرفتار ہوا ہے, یہ انکشافات ہوئے ہیں. تو نذیر شاہ ہمیں اس وقت صورتحال بتا رہے ہیں. کراچی میں چوری شدہ یا چھینی ہوئی موٹر سائیکلیں کہاں جاتی ہیں, یہ ایک معمہ تھا. بوٹ بیسن پولیس کی جانب سے 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جو موٹر سائیکلوں کے ساتھ کیا کرتے تھے ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 25 باکس جن کو بسکٹ کہا جاتا ہے, اس کے اندر 100 سے زائد موٹر سائیکلیں موجود ہیں. یہ اس ایک باکس کے اندر تقریباً 4 موٹر سائیکلیں موجود ہیں. ہزاروں موٹر سائیکلوں کو چوری کر کے اسکریپ کی صورت میں فروخت کرنے والے اس گینگ کو پولیس نے پکڑا. یہ بیسیکلی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج آئی تھی ہمارے پاس بائک چوری کی. اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو ہم نے فالو کر کے پھر ملزم کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ملزم جس کا نام بعد میں حاشر معلوم ہوا وہ گرفتار ہوا. اور حاشر ملزم کو جب انٹروگیٹ کیا تو اس نے بتایا جی یہ میں موٹر سائیکل چوری کر کے ایک دکاندار کو بھیج دیتا ہوں. وہ دکاندار کو پھر ہم نے ٹریپ کیا, اس کو اٹھایا. وہ منصور نامی دکاندار جس نے بتلایا کہ میں اس سے 25 سے 30 بائکیں لے جا کر آگے کباڑی میں بیچ چکا ہوں. اس کی بنیاد پہ پھر ہم نے ریڈ کیا تو یہ برآمد ہوا. اتنی ہیوی مشین, یہ تو ٹنوں وزنی مشین ہے اور اس ایک بسکٹ جس کو کہا جا رہا ہے اس کا وزن بھی 2 سے 2.5 من سے. یہ مشین تھی جیکسن کے علاقے میں ایک کباڑ خانہ ہے, وہاں یہ مشین موجود تھی اور وہاں کا جو مالک فضل الرحمان تھا جو وہاں موقع سے فرار ہو گیا تھا, اس کا جو دوسرا ملازم تھا سکلین وہ گرفتار ہوا ہے. فٹ ریسٹ نظر آ رہے ہیں, یہ چیسز ہے. اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل کی جو وائر وغیرہ ہوتی ہے پولیس نے اس کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کی ہے تو اس کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4 موٹر سائیکلیں ایک باکس میں موجود ہیں. اور یہ ہے وہ ہائیڈرولک ہیوی پریس مشین. اس کے اندر موٹر سائیکل پہلے ایک اسٹیل کا بڑا چادر رکھی جاتی ہے, اس کے اندر موٹر سائیکلوں کا سامان کھول کر رکھا جاتا ہے چیسز سمیت, اور جیسے ہی پھر اس کو بٹن دبائے تو پھر یہ سارا سامان جو ہے اس مشین کے ذریعے یہ پریس ہوتا ہے. اور پریس ہونے کے بعد پھر اس کو ایک اسکریپ کی صورت میں کہ یہاں کی جو مختلف انڈسٹریز ہیں یا پھر بیرون ملک اس کو اسکریپ کی صورت میں فروخت کر دیا جاتا ہے. یہ بڑا گینگ تھا جو بس کیا تھا, کیونکہ جب موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے چھینی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا اتا پتہ مل ہی جاتا ہے, لیکن جب اس صورت میں آ جائے گی تو آپ سمجھیں کہ اس موٹر سائیکل کا دنیا سے نام و نشان ہی ختم ہو گیا. یہ بڑی کارروائی تھی جس پر اب گرفتار ملزمانوں سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. جی آپ یہ دیکھیں کہ جدت کیسے آتی جا رہی ہے, اور یہ جو چور ہیں, اسکیمرز ہیں, یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو کر رہے ہیں. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ بائکس جو ہیں وہ ان کو ایک ہائیڈرولک پریس مشین میں ڈال کے ان کے وہ لوہے کے بسکٹس نکال لیے جائیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ 2-2 من کا لوہا بیچا جائے گا. ہائیڈرولک پریس مشین کے اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو بڑے اچھے استعمال ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ہم نے جانے کیا طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے. لیکن کرمنلز جو ہیں کہتے ہیں نا ایک اسٹیپ اہیڈ ہیں یہ لوگ, ان کے لیے آپ کو الگ ہی طریقہ کار نکالنا پڑے گا. اچھا جی, یاد ہوگا سائم پچھلے دنوں لاہور کی یونیورسٹی جو تھی وہاں پر جو اندھوناک خودکشی کے واقعات ہوئے بیک ٹو بیک 2 انسیڈنٹ ہوئے ایک ہی یونیورسٹی میں. اس کے بعد اب کچھ ایسے سٹیپ لیے گئے ہیں جو کہ بہت معاون ثابت ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے جب کسی شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ ہو تو اس کے بہت سارے فوائد بھی ہو سکتے ہیں. تو پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ کے مزید 2 انقلابی اقدامات سامنے آئے ہیں. ایک یہ کہ پنجاب کے 30,000 سے زائد تعلیمی اداروں کو اس سیف سٹی سسٹم سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے. اب کیوں کیا گیا ہے, اس میں کون کون سے انسٹیٹیوٹ شامل ہیں, اس میں اسکول شامل ہیں, کالجز شامل ہیں, اور 3 دن مطلب یونیورسٹی میں 3 دن میں 3 بار جو ہے سیفٹی ایپ پر سیکیورٹی سٹیٹس جو ہے وہ اپڈیٹ ہوگا.
ایک ایپ کے ذریعے تمام تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی چیک ہوگی. اب سوچیں اس سے منشیات پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا, تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے ورچوئل سینٹر فار ایجوکیشنل سیکیورٹی قائم کیا گیا ہے. یعنی کہ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذہنی دباؤ, نا امیدی اور خودکشی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے بھی یہاں پر ایمرجنسی ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے. بالکل جی. اور اب خودکشی کے خیالات جسے سوسائڈل تھاٹس کہتے ہیں, نا امیدی, ہوپلیسنس, خوف, ڈپریشن یا اس نوعیت کی کسی بھی مسائل کے لیے خصوصی کاؤنسلنگ سروس بھی دی جا رہی ہے, جس کے لیے 15 ڈائل کریں, جس کے بعد ماہر نفسیات فوری رابطہ کر کے اس کی مدد لی جا سکتی ہے فری آف کاسٹ. یہ وہ سروس ہے جو وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طلباء کو اور یہ جو ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہے, ان کو پرووائڈ کر رہی ہے. جناب اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آپریشن کمانڈر سیفٹی لاہور ایس پی شفیق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ایس پی صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ورچوئل سینٹر فار ایجوکیشن سیکیورٹی, یہ کیا پروجیکٹ ہے, کیا ہے, اور اسکولز اور کالجز کی حفاظت کو عملی طور پر یہ کیسے بہتر بنا رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی آپ کو پتہ ہے جی کہ جس سارے دوسرے انیشیٹوز لیے گئے ہیں جن میں آئی ٹی ڈریون اور جس میں اے آئی کے تھرو ہم نے کافی پولیسنگ میں جدید ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کرتے ہوئے مختلف ایپس لانچ کی ہیں, ویمن سیفٹی لا. اسی طرح ہمارے پاس ابھی ہم نے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بہت سپورٹ ہے اس حوالے سے کہ جتنے ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو سیف اور سیکیور بنانے کے لیے پبلک سیفٹی ایپ میں ہم نے ایک آپشن دیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو جو بھی وہاں پہ ان کا ایکیڈمک سٹاف ہے, سیکیورٹی کا سٹاف ہے, وہ اپنے آپ کو اس میں رجسٹرڈ کریں. رجسٹر کرنے کے بعد جو ہی ان کے کالج کے ٹائمنگس میں جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس کی سیکیورٹی کے متعلق یہاں پہ آگاہ کریں کہ جی سیفلی اوپن. پھر جب بریک ٹائم ان کا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہمیں بتائیں گے, اور جب سیفلی کلوز ہو جاتا ہے, کوئی ایسا انٹروورڈ انسیڈنٹ یا خدا نخواستہ ایسی نہیں ہوتی, تو ہمارے پاس یہاں پہ لاگ مینٹین ہوتا رہے گا. اگر کوئی انہیں کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے, کوئی سیفٹی سے ریلیٹڈ ان کی کوئی آبزرویشنز ہے یا ان کے کوئی کنسرنز ہیں, تو وہ اسی ایپ کے ذریعے ہمیں یہاں پہ بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس جو رجسٹرڈ ان کا اسٹاف ہے, ان کا نمبر, اسکول کا ایڈریس, ہر چیز آئے گی, تو وہاں پہ اپنا پرومپٹ رسپانس دیں گے اور پولیس کو ڈسپیچ کروا سکیں گے. اچھا, یعنی کہ ایک ریئل ٹائم اس میں ٹریکنگ ہو سکے گی, تو یہ کس حد 3 بار اپڈیٹ ہوگا, اس کی ذرا آپ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں ایلیبریٹ کر کے بتائیے گا, کس طریقے سے یہ ریئل ٹائم اپڈیٹ ہو رہا ہوگا اور کس حد تک کور کرے گا ایک یونیورسٹی کو اور کسی بھی تعلیمی ادارے کو یا اسکول کو؟ اس میں میں بتاتا چلوں جی کہ ابھی ہم نے کوئی 30,000 پورے پنجاب سے جو ہمارے اسکولس ہیں وہاں پہ جو ان کا سیکیورٹی سٹاف ہے یا ان کا جو پرنسپلس ہیں یا ان کے جو اکیڈمک کے جو لوگ ہیں, ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں, ان کو ہماری جو پبلک سیفٹی ایپ ہے اس میں جو آپشن ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا ایک EMIS اسکول کا نمبر ہوتا ہے. اس نمبر کے ذریعے ہم ان کو اپنی ایپ میں رجسٹر کرتے ہیں. جو ہی ہم ان کو اپنی ایپ میں رجسٹر کرتے ہیں تو ان کا تمام پروفائل ہمارے پاس شو ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ ہمیں اپنے اسکول کی سیکیورٹی سچویشن کے متعلق اس ایپ کے تھرو جب ہمیں بتائیں گے کہ جی ہمارے اسکول میں سیفٹی تمام چیزیں چل رہی ہیں یا یہاں پہ کوئی ایسا ایشو ہے, تو وہ جو ہی ہمارے پاس ڈیش بورڈ پہ وہ ڈسپلے ہوگا تو فوری طور پہ ہم اس اسکول کے جو کنسرن ایریا کی جو پولیس ہے وہاں پہ ان کو کسی بھی سچویشن میں وہاں پہ ڈسپیچ کریں گے. تو یہ جو لنک اسٹیبلش ہوا ہے اس میں وہ جو پہلے ہوتا تھا جی کہ کوئی 15 کی کال ہو گئی, پھر اس کے بعد دوسرے لیٹ جو کمیونیکیشن میں جو پرابلم آتا تھا, بلکہ میں آپ کو اس میں بتاتا چلوں جی کہ خاص طور پہ ہم نے کنیکٹ ٹو کیمرا کا آپشن بھی دیا ہے کہ اگر وہ وہاں سے ہمیں لنک کے ذریعے جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ ہمیں ویڈیو کے ذریعے بھی ہمیں یہاں پہ وہ ہمیں ڈسپلے ہوگی تاکہ ہم اس کو ایویڈنس کے طور پہ اپنے پاس سیو کر سکیں. اچھا, اور یہ جو 15 پر کال کر کے کاؤنسلنگ سروس لینے کی بات کی جا رہی ہے, اس کا کیا پروسیس ہے, کیسے آپ 15 پہ کال کر کے یہ کاؤنسلنگ سروس حاصل کر سکتے ہیں؟ ایکچولی 15 پہ آپ کو پتا ہے جی کہ کوئی بھی کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں, کسی بھی ڈسٹریس سچویشن میں لوگ اگر 15 پہ جب کال کرتے ہیں تو اس کال میں ہمارے پاس بہت ایک ایمرجنسی رسپانس دینے کے لیے اور لوگوں کو اس پر فوری ریلیف دینے کے لیے بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ہمیں پچھلے سال کوئی اراؤنڈ 2700 کالز ایسی ریسیو ہوئی جس میں لوگ جو تھے وہ سوسائڈل موڈ میں تھے,
ان کو ڈپریشن یا مینٹلی ان کو کوئی اسٹریس تھا جس وجہ سے انہوں نے ہمیں کال کی اور بتایا گیا کہ ہم خودکشی کرنے کی طرف مائل ہیں. تو ہمارے اسٹاف نے ان کو کال کے اوپر ان کو انگیج کیا, ان کو پرسکون کیا, ان کی کاؤنسلنگ کی اور الحمدللہ وہ 2700 لوگ جو تھے وہ بچ گئے. ابھی ہم نے اس میں جو پروفیشنل ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو انوالو کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی سچویشن میں کال آتی ہے تو ہم ان کو کانفرنس کال کے ذریعے ان کے ساتھ لنک کروائیں گے اور ان کا کاؤنسلنگ سیشن ارینج کروائیں گے تاکہ وہ ان کو اس سوسائڈ سے بچا سکیں. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا تیمور صاحب, ظاہر ہے لوگ یہ اچھی بات ہے, یہ تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا لوگ ذرا اس سرویلنس سے یہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ ہماری پریویسی جو ہے وہ متاثر نہ ہو. تو خاص طور پہ جو لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آ رہے ہیں یا دیگر ایشوز ہیں, ان کی جو رازداری ہے, جو ان کی پریویسی ہے, اس کو کیسے یقینی بنایا جائے؟ دیکھیے جی, یہ ان کی پرائیویسی جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی پرائرٹی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو بھی ہمارا کالر ہے وہ اس کی ہم بالکل اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کریں گے, اور ہمارا الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے, پرپز ہے, وہ یہی ہے کہ ہم ان کو ہر طرح سے سیکیور کریں, اور اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا اور کسی جگہ پہ ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جناب. تو یہ اسٹیپ لیا گیا ہے. اب ذرا ہم ویدر کی طرف چلتے ہیں. ویدر کی تو بات کی نہیں آج ویدر کی ہمیں سے کراچی میں اب یا تو ہمیں عادت پڑ گئی اس ٹھنڈ کی جو کہ پورے ایک ہفتے سے جاری ہے, یا تو ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں ایک عجیب و غریب موسم کے, سردی گرمی کے. نہیں گرمی نہیں ہو رہی ہے بھائی, پرسوں میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 دن سے کیا ہو رہا ہے, دوپہر جب میں آفس سے نکل رہا ہوں دھوپ چمک رہی ہے پراپر, اور اب کیا ہو رہا ہے پنکھا لگا کے لوگوں نے کمبل شمبل لیے ہوئے ہیں. یہ سین چل رہا ہے کراچی کے, پوری سردی یہی رہتا ہے کراچی میں. ہاں لیکن جو پچھلی سردی ابھی آئی تھی جو بارش کے بعد والی, اس میں تو ہمیں لگا تھا پراپر ٹھنڈ آ گئی ہے برو, ہم لوگ تو وی گاٹ اسکیئرڈ. بٹ اب یہ جو چل رہا ہے اس میں آپ کمبل اور اوپر پنکھا. اس پہ ہوا یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق یہ پڑا ہے کہ جو ہوا ہے وہ ذرا کم چل رہی ہے. جیسے ہی ہوا چلنا شروع ہوتی ہے جی, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر کونے جھروکوں سے, کھڑکی سے, دروازے سے, ہر جگہ سے آ رہی ہوتی ہے, اور وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہوتی ہیں نا کراچی والوں کے لیے. تو اس پہ اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ آپ اسلام آباد تو آئیں, آپ لاہور تو آئیں, آپ کراچی آئیں جب یہاں ہوائیں چل رہی ہوں, تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے سردی کیا ہوتی ہے. اگریڈ. اور اگلے دن آپ کو دھوپ مل جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. جناب ملک بھی تو کراچی کی بات تو ہم کر ہی لیا ہم نے, لیکن ملک بھر میں ہونے والی برف باری کے بعد شدید سردی کی لہر برقرار ہے. خاص طور پر اگر ہم بات کریں ملک کے بالائی علاقوں کی تو مختلف علاقے برف سے ڈھکے ہوئے ہیں, مختلف مقامات پر رابطہ سڑکیں بھی بند ہیں, بجلی بھی معطل ہے, ٹھنڈ بھی بڑھ گئی ہے. اب کاغان کی اگر ہم بات کریں تو کاغان کا درجہ حرارت -12 تک گر گیا ہے, -12. معلم جبہ, نتھیا گلی اور کالام میں درجہ حرارت -5 ہے, اسکردو میں -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے. اور بلوچستان کے پہاڑوں کی بھی آپ سن لیں کہ وہاں پر بھی ہر سو سفیدی دکھائی دے رہی ہے. پارا نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا ہے, جبکہ کلات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم سے کم درجہ حرارت -7 اور کوئٹہ میں -3 ہے جناب. اور کوئٹہ میں تو خیر بلوچستان میں تو یہ بھی مسائل بھی ہیں کہ وہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے, لیکن آئی تھنک وہاں پر زیادہ ایشو ہو رہا ہے. اور دیکھیں جن علاقوں میں سردی زیادہ ہے تو وہاں پر یہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین نوعیت اختیار کر جاتا ہے. تو پورے ملک میں ہم یہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہماری عادت کا حصہ بن گیا ہے کہ 10 سے 6 تک تو گیس ہوگی ہی نہیں, اور جب آئے گی جس ٹائم پہ تو کچھ علاقے, کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر جس ٹائم گیس بھی آ رہی ہوتی ہے پریشر اس کا بہت کم ہوتا ہے. تو ظاہر ہے لوگوں کو گیس ہیٹر چلانے ہوتے ہیں, الیکٹریسٹی والے ہیٹر چلانے ہوتے ہیں, یہ بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہاں جی, تو جناب موسم کا احوال ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. جو لوگ ابھی بھی ہماری بات نہیں سن رہے, پلیز آپ لوگ بات سن لیں اور سفر سے گریز کریں, انلیس کہ بہت ناگزیر ہے, بہت نیسیسری ہے تو پھر ہی آپ سفر کریں, ورنہ پلیز اوائڈ ٹریولنگ دس ویدر. اور ہمارے پاس ایک اپڈیٹ بھی ہے, اور وہ اپڈیٹ یہ ہے جناب کہ DGISPR کی جامعہ کراچی میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا. جامعہ کراچی پہنچنے پر اساتذہ, طلباء اور فیکلٹی ممبران نے DGISPR کا والہانہ استقبال کیا. پھر خصوصی نشست کے دوران اساتذہ اور طلباء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کریں گے. اساتذہ کا کہنا تھا کہ بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے. طلباء کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائیں گے. طلباء نے کہا ہمیں سوشل میڈیا
پر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن مہمات سے باخبر رہنے کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو انتہائی سیر حاصل رہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہر طرح کے کوشچنز لیے اور نہ صرف ان کے کوشچنز لیے بلکہ ان کا ایک بریف جواب بھی دیا، اور اس طرح کے انٹریکشنز آئندہ اور فیوچر میں بھی ہونے چاہیے۔ انہوں نے ہمارے بہت سارے سوالات کے بہت سارے جوابات دیے اور ہمیں نالج پرووائڈ کی کہ ہمارے جو بھی سوالات تھے انہوں نے بالکل اچھے سے ان کے جوابات دیے۔ آج کا سیشن ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ کافی مزیدار رہا، بہت انفارمیٹیو تھا، بہت کچھ جاننے کو سیکھنے کو ملا، جس طرح ہماری آرم فورسز ہمارے ملک کو نہ صرف بیرونی خطرات سے بلکہ اندرونی خلفشار سے بچا رہی ہیں۔ مزید اس طرح کے سیشنز ہوتے رہیں گے تو آگے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ میرا خیال ہے اس طرح کے سیشنز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے سیشنز ہماری نوجوان نسل کا ایک نیریٹو ہونے میں، جو کہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، اس میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا سیشن تھا جو کہ بہت اچھا رہا، اس میں سائبر سیکورٹی اور ڈفرینٹ جو ہے پلیٹ فارم کے بارے میں بتایا تھا۔ ایونٹ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس طرح کے انٹریکٹیو ایونٹس کروانے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ کا کانفیڈینس بوسٹ اپ ہو، بنیاد و مرزوز کے بارے میں جاننا کہ کس طرح سے ہمارے سولجرز نے اور کس طرح سے سارا کام کیا اور کس طرح سے ساری جنگ لڑی۔ تو یہ اپنے اسٹوڈنٹس کے تاثرات دیکھے، اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں۔ بالکل جی، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، اسٹے دیئر ود اس۔ السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو آل دی ویورز ہو جسٹ ٹیونڈ ان ٹو باخبر سویرا۔ سائم خان اور صدف عبدالجبار بھی پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب۔ ہم اپنی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں صحت عامہ سے متعلق۔ کراچی کی اگر اس وقت ہم بات کریں تو ان دنوں خسرہ کے کیسز بہت زیادہ تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ہی نہیں بلکہ نوجوان بھی شامل ہیں، ایڈلٹ بھی اس میں شامل ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ تیز بخار کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی یعنی پیشنٹ کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تیز بخار ہو رہا ہے، یہ رپورٹ ہو رہا ہے، اور جسم کے مختلف حصوں پر چھوٹے چھوٹے دانے، تیز بخار کے علاوہ کھانسی جو کہ خسرہ کی یہ اہم علامات سمجھی جاتی ہیں۔ طبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ رواں سال ایسے بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جنہیں خسرہ ویکسین لگائی گئی تھی، اس کے باوجود بھی ان میں خسرہ ڈائگنوز ہو رہا ہے۔ اچھا جی، سندھ میں 2025 خسرہ کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک سال ثابت ہوا تھا۔ سٹیٹس آپ کو کچھ بتائیں تو 11,000 سے زائد مشتبہ کیسز میں سے 4,200 سے زیادہ تصدیق شدہ خسرہ انفیکشن شامل تھے۔ 65 بچے خسرہ کی وجہ سے جاں بحق بھی ہوئے تھے۔ سال 2025 کی یہ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں جو کہ بہت ہی زیادہ ہوش ربا انکشافات ہیں، مطلب 65 بچے خسرہ کی وجہ سے جاں بحق ہوئے پچھلے سال۔ اور خسرہ جو ہے وہ ایک مہلک جان لیوا بیماری ہے، اور اس میں اب ایک اور جو انکشاف سامنے آ رہا ہے جو بڑا ایک سکیری پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ خسرہ کی ویکسینیشنز جن بچوں کو لگ چکی تھی ان کو بھی خسرے کی شکایت ہو رہی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے اور کیا اس حوالے سے وجوہات ہیں، اس پر ہم ضرور بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ جو علامات ہیں کیا یہ علامات ہی ہیں، اور کتنی جلدی ڈاکٹر سے پھر اس ساری صورتحال کے بعد رابطہ کرنا چاہیے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن ایگزیکٹو ڈائریکٹر سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیوٹالوجی پروفیسر ڈاکٹر سید جمال رضا صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ سیزن ہے؟ یہ خسرہ کیوں پھیل رہا ہے، کیوں رپورٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، خسرہ تو سارا سال رہتا ہے۔ دیر آر سم سیزنز کے جس میں پیک کیسز ہوتے ہیں۔ نارملی سمر کے منتھس میں مئی جون کے اندر سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں، مگر خسرہ کی بیماری پورے سال رہتی ہے، اور اس کا جو حل ہے وہ سوائے ویکسینیشن کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب تک بچوں کی مکمل ویکسینیشن نہ ہو اس بیماری سے بچنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو اس کا انفیکٹیوٹی ریٹ ہے یا جو ایک بچے سے دوسرے بچے کو منتقل ہونے کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ انفیکشس ڈیزیز ہے؟ جی، انفیکشس ڈیزیز ہے، بالکل وائرس سے ہوتی ہے، اور وہ وائرس جو ہے وہ اگر بچوں میں قوت مدافعت کم ہو اور امیونٹی ان کی کم ہو اور ویکسین نہ لگی ہو، جو کہ ابھی تک جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو کیسز میزلس کے آئے ہیں اس کے اندر 50% سے زائد ایسے بچے تھے جو 0 ڈوز جن کو ملا تھا۔ نارملی اب جو گورنمنٹ کا پروگرام ہے اس کے اندر 2 ڈوزز شامل ہیں خسرہ کے، ایک 9 مہینے پہ لگتا ہے جو MR ویکسین ہے خسرہ اور روبیلا جس کو جرمن میزلس کہتے ہیں، اور دوسری ڈوز جو ہے وہ 15 مہینے پہ لگائی جاتی ہے۔ تو اگر 2 ڈوزز لگا دی جائیں
تو بچوں کو اس بیماری سے بچایا جا سکتا ہے. اور اگر ہم پوری کمیونٹی کی بات کریں تو ہماری کمیونٹی میں اگر 95% بچے ویکسینیٹڈ ہوں گے تو اس کا جو پھیلاؤ ہے یا جو اس کی ٹرانسمیشن ہے اس کو ہم بریک کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب لیکن اب یہاں پہ ایسے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ جو ویکسینیٹڈ بچے ہیں ان کو بھی خطرہ ہو رہا ہے. جی میں نے عرض کیا نا کہ 2 ڈوزز کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اگر 1 ڈوز کسی بچے کو لگی بھی ہے تو وہ مکمل طور پہ بچاؤ نہیں ہو سکتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں جو غذائی قلت کا بھی مسئلہ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ بچہ اگر پہلے سے ہی کمزور ہے, اس کو ویکسین لگی بھی ہے تو پوری طرح سے بچاؤ ممکن نہیں ہے. اور 2 ڈوزز جیسے میں نے کہا کہ لگ جائے تو پھر بچاؤ ممکن ہے. اگر 1 ڈوز لگ جائے اس کے اندر امیونٹی آ جاتی ہے اور بیماری سے کافی حد تک بچاؤ ہو جاتا ہے, یا بیماری اگر ہو بھی جائے تو اس کی جو سیویرٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 ڈوزز لگائی جائے اور پوری کمیونٹی کو لگائی جائیں تاکہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو ہم بریک کر سکیں. اچھا ذرا اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کی جو علامات ہے اس طرف بھی آئیں گے, لیکن تھوڑا سا مجھے ایک بات بتا دیں, بریفلی میں جاننا چاہوں گی, کچھ بڑوں میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے, تو کیا یہ بچوں کے علاوہ بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے؟ جس کے اندر بھی ظاہر ہے انفیکشس ڈیزیز ہے نا, تو جس کے اندر بھی امیونٹی کم ہو جائے گی اور تھوڑی سی ریسرجنس بھی ہوئی ہے گلوبلی بھی. اگر ہم بات کریں تو میں بھی اعداد و شمار دیکھ رہا تھا, تو پچھلے سال 2024 میں یورپ کے اندر بھی 1,24,000 کیسز میزلس کے رپورٹ ہوئے. بہت بڑی تعداد ہے فار اے یورپین کانٹیننٹ. اسی طریقے سے امریکہ کے اندر بھی ریسرجنس ہو رہی ہے. سو وائرسز یا جراثیم بہت سمارٹ ہوتے ہیں, جب آپ ان کو پوری طرح سے کور کرتے ہیں تو تھوڑی بہت شکل وہ اپنی بدلتے ہیں, میوٹیٹ ہو جاتے ہیں, نئی ان کی اسٹرینز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. سو the best way is to protect your children with the maximum immunization. اور اس کے لیے حکومت نے ابھی ایک بہت بڑی کیمپین بھی چلائی ہے, بگ کیچ اپ میں جو کیمپین ہے کہ جس کے اندر کوئی 33-34 ملین بچوں کو انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی پچھلے سال نومبر میں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ویکسینیشن کے اوپر ابھی بھی لوگوں کی توجہ نہیں ہے. اور خسرہ تو ایک بیماری ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں تمام بیماریوں کی جس کو ہم کہتے ہیں ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز, یعنی اگر آپ ویکسینیشن کرا لیں تو ان بیماریوں سے بچ سکیں گے, اور اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ان بیماریوں سے ایکسپوز رہیں گے یا ایٹ رسک رہیں گے, جس میں ٹی بی بھی شامل ہے, جس میں خسرہ بھی ہے, خناق بھی ہے, کالی کھانسی بھی ہے. تو یہ وہ اور دوسری بھی بیماریاں ہیں, پولیو تو ظاہر ہے ہم بہت بات کرتے ہیں پولیو کے اوپر. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں حکومت کی طرف سے مکمل طور پہ فری ویکسینیشن موجود ہے, ہر سینٹرز پہ ہے. اور لوگوں کا ایک طریقہ تھا کہ شروع میں جا کے ویکسینیشنز کرواتے تھے اپنے بچوں کو, اور اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ یہ ویکسینیشن کی تعداد بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا کچھ خسرے سے ریلیٹڈ بہت سی باتیں بھی ہیں, رومرز بھی ہیں, ذرا ان کو ڈی بنک کر لیتے ہیں. آپ بتائے گا کہ باتیں ان میں کتنی صداقت ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ بتائے گا آپ ہاؤ ڈو وی ڈیفرینشیٹ بٹوین نارمل فیور اینڈ خسرہ کا فیور, یہ ڈفرینس کیسے ہوگا. اینڈ سیکنڈلی یہ بات ہوتی ہے کہ خسرہ کا جب تک دانے اویزہ نہ ہو جائیں یا اسکن پہ آ نہ جائیں تب تک اس کا علاج خسرے والا نہیں کرانا چاہیے, اس کو نارمل فیور کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیے, ایک تو فیور, کوئی فیور الگ الگ فیور نہیں ہوتے. فیور ایک علامت ہے جو کسی بھی بیماری میں ہو سکتی ہے. تو خسرہ کا فیور ہو یا کوئی بھی بیماری کا فیور ہو, بخار ہے, جب تک اس کی وجہ موجود ہے بخار آتا رہے گا, آپ دوا دیں گے کم ہو جائے گا, پھر دوبارہ آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں مکمل طور پہ خسرہ کی تصدیق تو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے دانے نکل آئیں, لیکن اس سے پہلے کی بھی ایک اسٹیج ہوتی ہے جس میں کاپلک اسپاٹس وغیرہ ہم ڈاکٹرز دیکھ لیتے ہیں کہ منہ کھول کے اس کے کچھ نشانات یا علامات ہوتی ہیں جو اس کے ریش ہونے سے پہلے نظر آ جاتی ہے. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ خسرہ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے بیکاز یہ وائرل انفیکشن ہے. کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے جو خسرہ کے جراثیم کو کام کرے. جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس کی جو پرابلمز ہو رہی ہیں, جیسے اگر نمونیا ہو جائے تو ہم نمونیا کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر اور کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ایز اٹ از خسرہ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, وچ از وائی اگین وی کم بیک ٹو دا سچویشن آف ویکسینیشن, کہ آپ ویکسینیشن کرائیں گے تو اس سے بچاؤ ممکن ہے, ورنہ ایک دفعہ خسرہ ہو گئی تو پھر
اس تو کی پھر سیویرٹی کرنا کیا ویری چاہیے؟ کرتی ہے. خسرہ ہو گیا دین ہاؤ یو دیکھیے آر گوئنگ ٹو خسرہ کی گیٹ ظاہر ہے ایک پوری رینج ہے کسی بھی بیماری کی, خسرہ انکلوڈڈ, کہ ایک سیویرٹی کی رینج ہوتی ہے. کچھ بہت مائلڈ کیسز ہوتے ہیں, تھوڑے بہت دانے نکلے, بخار ہوا, آپ نے بخار کی دوا دی, ٹھیک ہو گیا. ایک جو دوا اس میں ایڈیشنل ایک نارمل سے زیادہ دی جاتی ہے وہ وائٹامن اے کے قطرے دیے جاتے ہیں, کیونکہ وائٹامن اے سے جو ایپیتھیلیم کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو اس کی سیویرٹی کم ہو جاتی ہے جو نمونیا یا دوسرے مسائل ہوتے ہیں. لیکن باقی علاج سمٹومیٹک ہے, اس کی سیویرٹی کے حساب سے. اگر سیویرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے, لیکن بہت ساری سیویرٹی ایسی ہوتی ہے کہ ہم بہت مشکل سے اس کو کنٹرول کر پاتے ہیں, اور اموات بھی بہت ہے. ایک نارمل اتنی زیادہ حالت خراب نہیں ہوئی ہے, گھر میں دیکھ بھال کر رہے ہیں, تو کیا احتیاط کی جا سکتی ہے؟ یہ احتیاط تو پھر وہی ہے کہ بخار ہے تو بخار کی دوا دے دیں, ڈاکٹر کو دکھا دیں, وائٹامن اے کے قطرے جو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ پلا دیں. باقی جو کھانسی وانسی اگر ہے تو جو نیبلائز کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر تھوڑی بھی اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے, اور نمونیا سب سے بڑا اس کا پرابلم ہے, اس کے علاوہ برین کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے, آگے چل کے ان میں ڈائریا اور میل نیوٹریشن ہو جاتا ہے, ٹیوبرکلوسس کا ریسرجنس ہو جاتا ہے, بہت سیریس کمپلیکیشنز ہیں, اور ڈیتھس ہو جاتی ہیں ظاہر ہے بہت زیادہ. تو اس سے بچنے کے لیے جہاں بھی تھوڑی سی سیویرٹی ہو فوراً اسپتال میں جا کے جانا چاہیے. دکھائیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ خسرہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے, بچوں کو ہوتا ہے, بڑوں کو نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ اگر ایک گھر میں کوئی جوائنٹ فیملی رہ رہی ہے یا ایک فیملی میں 4-5 بچے ہیں, ایک بچے کو اگر خسرہ ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جب تک خسرہ اگر اس کو دانے نکل آئے ہیں تو ایکسپوجر تو ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اگر الگ بھی کر لیں گے تو آپ اس کو باقی بچوں کو پریونٹ نہیں کر سکتے. سو اگین دا آنسر کمز بیک ٹو یور امیونائزیشن. اچھا دوسری جو بات آپ نے, بلکہ پہلی جو بات آپ نے کی کہ خسرہ ایک دفعہ ہوتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ مینلی خسرہ ایک دفعہ ہو کے اگر فل فلیج ہو جاتا ہے تو امیونٹی اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ دوبارہ خسرہ نہیں ہوتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے وائرل اسٹرینز نہیں آ جاتی ہیں. پھر دوسری میزلز لائک النیسز ہوتی ہیں, ناٹ ایوری ریش از میزلز. میزلز کا ایک ریش کا پورا پیٹرن ہوتا ہے, اس کا ایک ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, فیس سے آتا ہے باڈی پہ, پھر نیچے جاتا ہے, پھر 3 دن میں وہ ریش آتا ہے, 3 دن میں کلیئر ہوتا ہے. تو 6 days ریش اس کو کہا جاتا ہے. بہت سے ریش ایسے ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے رہتے ہیں, 48 گھنٹے رہتے ہیں. تو بہت سارے اور وائرسز ہیں جن کی شکل میزلز کی طرح ہوتی ہے, لیکن وہ میزلز نہیں ہوتے, لہٰذا ان کی کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں, ان کی سیویرٹی کم ہوتی ہے. میزلز کی سیویرٹی زیادہ ہوتی ہے, میزلز کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہے جتنے بھی وائرل ڈیزیزز ہیں ان کی کوئی علاج نہیں ہے, ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, آپ نے آئسولیٹ ہونا ہے, آپ نے تھوڑا احتیاط کرنی ہے, ریکور ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اینٹی وائرل دوائیں دنیا میں موجود ہیں, مگر وہ افیکٹولی بہت کم وائرس ایسے ہیں جس کے اوپر وہ پوری طرح سے اثر کرتی ہیں. زیادہ تر وائرس رسپونڈ نہیں کرتے دواؤں کو, اینٹی بائیوٹکس کو بالکل رسپونڈ نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو ہر بخار میں اینٹی بائیوٹک دینے کا رواج ہے, اور بہت ساری دفعہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے, بغیر کسی کو دکھائے ہوئے وہ اینٹی بائیوٹک خود سے شروع کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بخار آیا تھا, پچھلی دفعہ آپ نے یہ دوا دی تھی تو ہم نے شروع کر دی, ہم نے کلیرسٹ شروع کر دی, ہم نے سیفسپین شروع کر دی, کوئی بھی نام نہ لے. تو یہ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ جتنی زیادہ آپ اینٹی بائیوٹک یوز کرتے ہیں اتنی زیادہ ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے, اور یہ بڑا ایک سیریس پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں جس کو ہم اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کہتے ہیں. کیونکہ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ ریزسٹنس آ گئی ہے ان دواؤں کی کہ سمجھیں ہم آخری حد کے اوپر ہیں دواؤں کے. اگر یہاں سے ریزسٹنس شروع ہوئی, جیسے ٹائیفائڈ کے اندر جو 3 قسم کی دواؤں کی 3 لیئرز کی دواؤں کی ریزسٹنس آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہے, اس کے بعد کوئی دوا نہیں. اگر اس کی ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ہم خدا جانے کہاں جائیں گے. لولی. ڈاکٹر صاحب ٹو وائنڈ دس اپ, ٹو کنکلوڈ ذرا اس کی, کیونکہ obviously آپ نے بتایا کیور تو ہے ہی نہیں, امیونائزیشن کرنی پڑے گی, بٹ اب خسرہ کسی کو اگر ہو جائے اس کو کیا ڈائٹ لینی چاہیے بچے کو؟ سیکنڈلی وہ جو دانے آ جاتے ہیں آپ کی باڈی پہ, بڑا وہ برننگ ہوتے ہیں, اس پہ اس کو ہاؤ ٹو کول اٹ ڈاؤن, اس کو چھیلنا چاہیے کہ نہیں چھیلنا چاہیے؟ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے پیرنٹس کا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہماری شکل شاید ویسے نہیں رہے گی, نشان پڑ جائیں گے. نہیں وہ تو دیکھیے, اب میں سوال دوبارہ سے شروع کرتا ہوں کہ ڈائٹ سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. اچھی نیوٹریشن لینی چاہیے اور تاکہ آپ کی ریکوری اچھی ہو. سوپس وغیرہ ظاہر ہے اگر بچے کو پینے میں نگلنے میں پرابلم ہے تو سوپ وغیرہ کا استعمال بہتر ہوتا ہے, مگر غذائیت ضروری ہے کیونکہ اس کی ریکوری اچھی ہوتی ہے. دوسرا جو آپ کا حصہ تھا کہ جی اس کے دانے رہ جائیں گے, دانے نہیں رہتے, وہ تو چیچک کی بیماری ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. چکن پاکس کے نشان رہ جاتے ہیں, چکن پاکس کے نشان کچھ عرصے رہ جاتے ہیں لیکن وہ بھی کلیئر ہو جاتے ہیں.
اور لوکلی اگر کوئی سودنگ کریم لگا لیں, کیلامائن لوشن وغیرہ آتے ہیں وہ لگا لیں تو تھوڑی بہت, لیکن خسرے میں اتنی زیادہ ایچنگ نہیں ہوتی جتنی دوسری کچھ ریشز ہیں چکن پاکس میں ہوتی ہے. سو میزلز ڈز ناٹ پروڈیوس دیٹ کائنڈ آف انفیکٹیوٹی بٹ ایچنگ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمال, بہت شکریہ, بہت ہی ہمیں زبردست معلومات اس حوالے میں ملی ہے. دیکھیں جی, اگر آپ نے اپنے بچوں کو یا کسی کو خسرہ سے بچانا ہے تو جو حفاظتی ٹیکے ہیں, جو امیونائزیشن جسے کہتے ہیں, 9 ماہ میں پہلا لگے گا, دوسرا 15 ماہ میں لگے گا. تو اپنے بچوں کو آپ شروع میں ہی اگر آپ یہ ساری چیزیں کروا لیں حفاظتی ٹیکے, تو ان کا مستقبل بہتر رہے گا. بعد میں بھی وہ فائٹ کر سکیں گے ان بیماریوں سے. اور جو وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں نا, جیسے کووڈ تھا, جیسے خسرہ ہے اور دیگر, ان کا علاج نہیں ہوتا ہے, انکیوریبل ہوتی ہیں. تو اس کی حل بس امیونائزیشن ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اپنی ویکسینز جو ہیں بر وقت بچوں کو لگوائیں, تاکہ آپ کے بچوں کا صحت مند مستقبل جو ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے. اچھا, ہم پچھلے آور میں بات کر رہے تھے لاہور میں داتا دربار کے قریب جو خاتون ایک حادثے کا شکار ہوئیں, وہ مین ہول میں گریں, ان کے ساتھ ایک 10 ماہ کی 9 ماہ کی بچی بھی تھی. خاتون کی جو باڈی تھی وہ ریکور کر لی گئی, لیکن وہ 10 ماہ کی بچی ابھی تک نہیں مل پا رہی. اور اس کے اندر افسران کی غفلت تھی, ایس ایچ او جو بھاٹی گیٹ تھے ان کی غفلت یہ تھی کہ وہ 1 گھنٹہ اسی شک و شبے میں پڑے رہے کہ جو شخص آیا ہے میرے پاس جو رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کی بچی اور بیوی, جو شوہر ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے یا وہ کوئی پینک کریٹ کر رہا ہے, وہ 1 گھنٹہ یہ الزام یہ لگایا کہ جی اس شخص نے اپنی بیوی بچی کو دھکیل دیا, دھکا دے دیا. اب بھائی اس کے لیے تو ثبوت پیش کرنے پڑیں گے نا. اس دوران میں کیا یہ جو ریسکیو کا عمل ہے یہ رکا رہا؟ اگر بر وقت ریسکیو کی کارروائی ہو جاتی تو کیا جانے, یہ بہت سارے سوال ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں. پھر خاتون کی جو لاش ہے وہ 4 کلومیٹر دور جا کر ایک سڑک کھلتی ہے جہاں پر نالا جہاں پر جا رہا ہے وہاں سے ملتی ہے, لیکن وہ جو بچی ہے اس کی ابھی تک بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے. تو یہ ایک بڑی غفلت ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. اس پر یہ بتایا گیا جی وزیر اعلیٰ نے اس پر ایکشن تو لے لیا ہے, مگر وہ جو ایس ایچ او ہے جنہوں نے اس وکٹم کو ہی, اس باپ کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا تھا, اس کے پیچھے کیا حقائق ہے؟ بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہے, دونوں باتیں اس حوالے سے جان لیتے ہیں. سب سے پہلے ریسکیو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بابر ذرا بتائیے گا, خاتون کی تو باڈی مل گئی تھی, بچی کو تلاش کیا جا رہا تھا, اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بابر, آپ تک آواز پہنچ رہی تو ذرا مجھے بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں. اچھا بابر سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے کیا رات گئے خاتون کی باڈی ملی یا صبح سویرے ملی, اس بارے میں بھی جانیں گے. اور اس میں ریسکیو کا کتنا کہتے ہیں نا کام ریسکیو والوں نے کیا یا سرچ ٹیم نے کام کیا. جی بابر بتائیے. دیکھیں جی, کل جو افسوسناک واقعہ پیش ہوا تھا, خاتون جو ہے اپنے بچے کے 9 ماہ کی جو بچی ہے ردا, اس کے ساتھ نالے میں گر گئی تھی. گٹر مین ہال جو کھلا تھا اس میں گر گئی تھی, جس کے بعد اب خاتون کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے لیکن بچی کی لاش نہیں ملی. پہلے تو جو پولیس اور انتظامیہ یہ کہتی رہی ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. یہ میں دکھا سکتا ہوں, اب ڈانپا گیا ہے. یہ گٹر ہے وہ بالکل روڈ کے بالکل وہ ساتھ ہے, اب کارڈن آف کیا گیا. پہلے یہ کھلا تھا, کوئی یہاں پر لائٹ بھی نہیں تھی. اتنا بڑا یہاں پر پرندہ مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے ڈیمولش ہونے کے بعد, اس گٹر میں وہ گری ہے. یہاں سے رکشے میں اتری, یہاں پر یہ لوگ کھڑے ہیں, اندھیرا تھا اس کو پتہ نہیں چلا, اور یہاں سے وہ اس میں گری ہے, جس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. جو پولیس موقع پر پہنچی, پولیس نے اس کے خاوند بھائی اور جو ڈرائیور ہے رکشہ ڈرائیور, اس کو حراست میں لیا کہ یہ فیک نیوز ہے, تم غلط کہہ رہے ہو. جس کے بعد اس کو تھانہ لے گئے, تھانہ جا کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا. پولیس کا یہی کہنا تھا کہ تم نے خود یہ نا ان کو اپنی بیوی اور بچی کو اس گٹر میں پھینکا ہے, جبکہ ایسے کوئی شواہد بھی نہیں تھے کہ ایسے پھینک سکے. پولیس نے جب 1.5 گھنٹہ جب ریسکیو مکمل ریسکیو سٹارٹ ہی نہ ہوا, کیونکہ پولیس تو تھانے لے کے چلی گئی, جب زیادہ واویلا کیا گیا اس کے بعد ریسکیو کو بلایا گیا. ریسکیو کی ٹیمیں یہی کہتی رہی کہ یہ جو پائپ ہے یہ بالکل چھوٹا سا ہے, اس میں ڈیڈ باڈی گزر کے آگے نہیں جا سکتی. لیکن اب آؤٹ فال روڈ جو یہاں سے اس جے وقوع سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے, وہاں سے خاتون کی لاش مل گئی ہے. اب ریسکیو نے بھی اپنا یو ٹرن لیا ہے اور پولیس نے بھی اپنا یو ٹرن لیا ہے. اور پہلے جو پولیس مان نہیں رہی تھی, اب ریسکیو آپریشن 3 مقامات پر جاری ہے, کیونکہ یہاں سے ڈسپوزل جا کر جو 24 سالہ سعدی ہیں ان کی تو باڈی ریکور ہو گئی ہے. آپ بتا رہے ہیں 3 کلومیٹر دور وہ آؤٹ فال روڈ سے ملی ہے, بٹ وہ جو بچی 10 ماہ کی تھی اس کے حوالے سے جو ریکوری اور جو سرچ آپریشن ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟
देखिए जी, सर्च ऑपरेशन बिला तातल जारी है और 3 मुकामात पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आउटफॉर रोड सगिया जहाँ पे डिस्पोजल है, ये पानी जाके जो कि नाले का वहीं पे गिरता है, और यहाँ पे भी जय वकुआ पर भी ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्ची की डेड बॉडी नहीं मिली। इस वाक़या का नोटिस तो वज़ीर आला पंजाब ने लेकर जो अफसरान हैं जो मुतलका उनको मुअत्तल कर दिया है, लेकिन मेन नेग्लिजेंसी जो है वो पुलिस की यहाँ पर देखने में आ रही है। अगर पुलिस बर वक्त 15 की कॉल पर रिस्पॉन्स करती और रेस्क्यू को बुलाती तो ये अमल जो है अब तक जहाँ तो जिंदा हालत में मिल जाती है, डेड बॉडी भी मिल जाती। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे, मजीद भी आपसे फॉलो अप लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताया था कि जो गुल प्लाज़ा है, सानहा गुल प्लाज़ा, उसकी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट हमें 2-3 चीज़ें ऐसी बता रही है कि आग कैसे लगी। कहा जा रहा है जी, पहले से ही बताया जा रहा था फूलों की दुकान में आग लगी, यहाँ पर मेंशन किया है जी बच्चे ने आग जो है वो लगा रहा उसकी तरफ से लगी। दूसरे ये कि जो डक्ट्स थे एयर कंडीशन के उसमें से ये फैलती भी गई। रिस्पांस टाइम लेट था और पानी भी की किल्लत थी और गाड़ियाँ इस वजह से लेट पहुंची क्योंकि सड़कें की हालत ख़राब थी। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सूबाई वज़ीर शर्जील नाम मेमन साहब। थैंक यू सो मच शर्जील साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, रिपोर्ट आ गई है और जो खदशा था कि इस पर एतराज़ होगा वो भी सामने आ गया, यानी जो आपकी अपोजिशन जमातें हैं, जमात इस्लामी MKM की बात कर लूँ, वो इसे मुस्तरद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ज़रा हमें फाइंडिंग्स के हवाले से बता दें, हमारे पास जो मीडिया में अब तक रिपोर्ट हो रहा है, इसके अलावा इसमें मज़ीद क्या फाइंडिंग्स हैं, थोड़ी इस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी आप लोगों का और आपके कंसर्न का भी शुक्रिया। पहला मेरा सवाल आप सब लोगों से कि रिपोर्ट कहाँ आई है? आप सब बोला रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट कहाँ आई है? ज़राए से रिपोर्ट जो है वो मीडिया पर शेयर हुई है। अच्छा, जो ज़राए से रिपोर्टें होती हैं ना वो मुसद्दिक नहीं होती हैं। रिपोर्ट्स वो होती हैं जो गवर्नमेंट खुद शाये करे। ठीक है। और ज़राए के मैं कल से देख रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली योर चैनल, सॉरी, सारी मीडिया का मैं देख रहा था कल से जो रिपोर्टें चल रही थी कि जी ये भी हो गया वो भी हो गया। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या नहीं आई है? रिपोर्ट जो है अभी रेडी हो गई है। और रिपोर्ट पे आज जो है जो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है 12 बजे, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब जो है हेड करेंगे और उसमें रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि फर्दर गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। अच्छा शर्जील साहब, जहाँ तक मैं आपकी बात समझी हूँ, आप ये हमें बता रहे हैं कि जो मीडिया पर इस वक्त खबरें चल रही हैं ज़राए से रिपोर्ट के हवाले से, वो दुरुस्त नहीं है। रिपोर्ट जब तक गवर्नमेंट इशू नहीं करेगी तब तक रिपोर्ट नहीं आएगी। तो ये जो फाइंडिंग्स भी हैं तो फिर ये भी अभी तक फिर इस पर हम तबसरा भी ना करें, क्या किया जाए, या फाइंडिंग्स के हवाले से आप समझते हैं कमोबेश इसी किस्म की रिपोर्ट है? कुछ इस बारे में बताएंगे आप? देखिए, जहाँ तक बच्चे वाली बात है, मैं आपको ज़रा, अब आपने मुझे लिया है इसको, तो मैं बताऊँ कि बच्चे वाली बात है वो बिल्कुल ठीक बात है कि, और उसकी डिटेल है, लेकिन मैं भी डिटेल मेरे एक जिस जिम्मेदारी वाली जगह पे मैं बैठा हूँ, मुनासिब नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जब तक ऑफिशियली मीटिंग के बाद अपने पॉलिसी ना बयान करे, मैं उस पर तबसरा करूँ। तो इसलिए कि जी रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो गई है, उसमें नो डाउट। और मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं या उसमें इतनी सदाकत नहीं है। इनफैक्ट मैं आज एक बड़े अखबार में पढ़ रहा था कि जी 3-4 पार्टियों के नाम थे जी इन्होंने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तो यही जिम्मेदारी का आलम होता है कि अगर एक चीज़ अभी आई नहीं है, आपने मुस्तरद कैसे कर दिया। और जब मैंने ये बयान पढ़ा था ना, मैं आपको बताऊं कि जी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, एक तो मैंने सियासी रहनुमाओं का नाम किसी का नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि हमने इसको मुस्तरद कर दिया। मैंने खुद नहीं पढ़ी थी रिपोर्ट एज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी और उस पर जो है वो उसको मुस्तरद भी कर दिया गया। तो खैर रिपोर्ट बिल्कुल रेडी हो गई है और रेडी होने के बाद जो है कल रात को ही रेडी हुई है और आज उस पर पूरी तफसीली तौर पर मीटिंग होगी, उस पर हम पढ़ेंगे, उसके हर पहलू को देखेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है सिंध गवर्नमेंट की कि कुछ भी हो जाए इंसाफ के तकाज़ों को 100% पूरा किया जाएगा। शर्जील साहब, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपने क्लियर कर दी हमारे प्रोग्राम से ये बात कि अभी तक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से शाया नहीं हुई। दूसरी बात शर्जील साहब ये है कि हमारे पास ये भी इत्तलात थी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो नाराज़ हैं और ख़ास तौर पर मेयर कराची मुर्जा वहाब साहब जो हैं वो भी उनकी इस नाराज़गी का सामना कर सकते हैं। कीपिंग दैट असाइड, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग जो है वो काफ़ी इस बारे में बात कर रहे हैं कि मेयर के हवाले से और उनकी तमाम जो उनका किरदार था गुल प्लाजा की फायर के हवाले से, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं गुलशन में भी वॉल चॉकिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और मेयर साहब के हवाले से जो है वो एक बाज़गश चल रही है। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर सर?
کیا میئر صاحب جو ہے وہ رد و بدل ہو سکتی ہے ان کے عہدے میں؟ اچھا میں ایک عرض کر لوں، مطلب وہی ابھی رپورٹ آئی نہیں ہے، ہم میئر کی رد و بدل کی بات کریں، اور میئر صاحب ایک سیکنڈ کے میں مان لیتا ہوں کہ چلیں جی کسی بھی ایک محکمے کا قصور آ جاتا ہے، مطلب یہ ہم لوگ ہمیشہ اس اسٹریم پہ کیوں جو چاہتے ہیں کہ جی کیونکہ اگر مثال کے طور پہ کسی بھی ایک محکمے کوئی آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ KMC کی آ جائے، کسی اور محکمے کی کوئی غلطی آ جائے تو اسی محکمے کا ہیڈ چلا جائے. اگر ہم نے یہ روایت شروع کر دی، میں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، تو پھر پاکستان میں تو کوئی کسی عہدے پہ بھی نہیں رہ سکتا. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. پھر تو ہر واقعے پہ کبھی آپ بولیں گے جی پرائم منسٹر ریزائن کر دے، کبھی آپ بولیں گے جی پریزیڈنٹ ریزائن کر دے، کبھی آپ بولیں گے چیف منسٹر ریزائن کر لیں. اگر یہی ہم نے ایک پریسیڈنٹ قائم کیا تو پھر تو پاکستان میں پھر اگر یہ روایت قائم کر دی گئی تو کر دیں. تو پھر جو پھر چھوٹے سے چھوٹے یہ تھی کہ بلاول صاحب، وہ بھی ذرائع سے کہ بلاول صاحب ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی کا سامنا میئر صاحب بھی کر سکتے ہیں، تو یہ پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں. وہی محترمہ، اب وہ خبر آپ کے پاس ہی، مجھے خبر نہیں ہے. یہ میں وہی بول رہا ہوں کہ ہم اتنا سوشل میڈیا اور اتنے اس چیز میں چلے گئے. آپ کو پتا کہ سوشل میڈیا ہی اتنا صحیح انفارمیشن دیتا ہے تو پھر ہم ٹی وی چینل بھی دیکھنا چھوڑ دیں، اخباریں پڑھنا بھی چھوڑ دیں، پھر سوشل میڈیا کی خبروں پہ لگنا شروع ہو جائے نا. خبر وہ ہوتی ہے اگر کوئی بھی خبر اس طرح کی ہوگی تو بلاول صاحب کے ترجمان موجود ہیں، ان کی پوری ٹیم میڈیا کی موجود ہے، انفارمیشن سیکرٹریز پارٹی کے موجود ہیں، وہ آ کے کوئی خبر دیں گے. سوشل میڈیا پہ کوئی کسی اپنی مرضی سے کوئی خبر دے دے. دیکھیں مطلب کیا اگر لیٹ سپوز ایک سیکنڈ کے لیے کیا خدا نہ خاصہ یہ آگ مرسا وہاب نے لگائی ہے؟ کیا وہ خود آ کے انہوں نے اگر آگ لگ بھی گئی، انہوں نے اپنی پوری مشینری کو کہا کہ آپ نہیں جانا جائے وقوع پہ، لوگوں کو مرنے دینا، آپ نے کسی نے نہیں جانا؟ ایسے نہیں ہوتا ہے. مطلب ہم لوگ ہر چیز میں ایکسٹریم میں پہنچ جاتے ہیں نا. ہمیں مطلب میں آپ کسی ایک چینل کے کسی کی باتیں، ہمارا ایک جنرل ہماری ایک بات کر رہا ہوں. لیٹ سپوز کل کو خدا نہ خاصہ کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ بولے ٹرانسپورٹ منسٹر جو ہے اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ بس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا. تو یہ ہماری ایک روایتیں بن چکی ہیں کہ ہم ہر چیز میں کہتے ہیں کہ جی ایک انفارچونیٹلی میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانتا، لیکن ان پریسیڈنٹ سے ہمیں نکل، ہاں اگر جو بھی ذمہ دار ہوگا، میں نے یہ کہا یس، جو ذمہ دار ہوگا اس کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا. یہ میں نے آپ کو کہہ دیا، اس میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. پھر اس میں کیوں نہ شرجیل میمن کیوں نہ ہو. اگر ہوگا کہ جی شرجیل میمن کی یہ ذمہ داری تھی، شرجیل میمن نے نہیں نبھائی، تو شرجیل میمن ہیز ٹو ریزائن اور فیس دا کانسیکوینس. یہی بات سر، اس ساری گفتگو کا بیسیکلی یہی ایشورٹی ہم آپ سے چاہ رہے تھے کہ جب یہ رپورٹ آئے گی، اس پر ظاہر سی بات ہے سر جوڑ کے آپ لوگ بیٹھیں گے، اس کو انالائز کریں گے، ذمہ دار جب تعین ہو جائے گا ذمہ دار کا، اس کے بعد بر وقت اور مؤثر کارروائی کی جائے گی ذمہ داروں کے خلاف. یس، قانون کے تقاضوں کو پورے کر کے اور انصاف کے ساتھ. دیکھیں اگر میری وجہ سے، میں اپنی بات کروں کسی اور کے نام میں، میری وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے تو دین آئی ایم ریسپانسبل، اور مجھے اس کا وہ کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر ایک چیز میں میرا قصور ہی نہ ہو، میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ اگر ایک بس جو ہے وہ کوئی ہماری بسز چل رہی ہیں، کسی بس کا ڈرائیور غلط گاڑی چلا کے خدا نہ خاصا کوئی اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑا حادثہ کر کے بڑھ جائے تو آپ بولیں گے جی کہ یہ انفارمیشن، یہ ٹرانسپورٹ منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ اس نے جو ہے صحیح طرح اس کو ڈرائیونگ لائسنس کیوں نہیں چیک کیا. تو یہ نہیں ہوتی چیزیں. مطلب یہ والا کیس اتنا سیدھا نہیں ہے نا، اس میں رسپانس ٹائم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، 2.5 دن آگ لگی رہی اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، فائر بریگیڈ کتنی اکوپ تھی اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. تو بہت سارے پہلو ہیں اس سانحے کے. ایک چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، آپ کے دیکھیں بات سنیں، آپ کی بات بالکل درست ہے. شرجیل صاحب سوال میرا سن لیجیے گا. میں عرض کر لوں پہ آپ کی بات سنتا ہوں. میں آپ بالکل آپ کا ہر سوال کا جواب دوں گا. میں بالکل فون ڈسکنیکٹ نہیں کروں گا. میری ریکویسٹ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ فائر بریگیڈ اگر ٹائم پہ نہیں پہنچی لیٹس سپوز، تو اس میں بھی ہرارکیز ہے نا ہر محکمے میں، کس کی ذمہ داری تھی جس نے وہ پہنچانی تھی. ہر چیز میں ایکسٹریم لیول پہ ہم ٹاپ لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. میرے سے بھی اس پہ ہے. اب آپ سوال اپنا کر لیں. سوال میرا یہ ہے کہ ایک مطالبہ اپوزیشن جماعتیں پہلے دن سے کر رہی ہیں، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ جی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. مجھے یہ بتائیے گا، اب ظاہر ہے یہ آپ لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ رپورٹ آ جائے، پھر اسے سب کمیٹی دیکھے گی، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. تو یہ مطالبہ آن ٹیبل کتنا آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے؟ کیونکہ اٹس لائکلی کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پہ ہی اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیں، چاہے اس میں جو بھی تعین کیا گیا ہو کہ جی کمشنر صاحب تحقیقاتی کمیٹی کا خود حصہ ہیں، جبکہ ان کو کیسے بری ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے. تو کیا جوڈیشل انکوائری کرائی جائے گی؟ حکومت سندھ اس کے لیے تیار ہے؟ اچھا میں آپ کو دو بات، آپ نے اچھا سوال کیا. ہماری سندھ کیبنٹ کی میٹنگ بھی 2 دن پہلے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک سب کمیٹی چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں بنائی جائے گی، جو کہ بنائی جا چکی ہے. آج اس کی میں نے کہا آپ کو میٹنگ بھی ہے 12 بجے، اور اس میں فیصلہ، اس میں جب رپورٹ آئے گی، رپورٹ کو وہ کمیٹی پڑھے گی، اس کے بعد فیصلہ کرے گی. اگر رپورٹ کو پڑھ کے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی یہ رپورٹ آئی ہے، اب اس میں چیزوں کا تعین ہونا چاہیے اور اس کو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے،
تو حکومت کرے گی. یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اپیل پہ نہیں کرے گی, کسی پولیٹیکل پارٹی کی جو کچھ لوگ جو اس میں سیاست چمکا رہے ہیں اس پہ نہیں کرے گی. گورنمنٹ اپنے اون پہ ڈیسیژن کرے گی, اور یہ ڈیسیژن ہو بھی سکتا ہے. میں یہ نہیں بولا کہ ڈیسیژن نہیں ہو. اور میں نے جب اس کیبنٹ کے بعد آ کے میڈیا بریفنگ کی, میں نے خود کہا کہ جی ہم نے اس کو غور کیا ہے, جوڈیشل کمیشن ہمارے زیر غور ہے, لیکن ہم رپورٹ پڑھنے سے پہلے کر نہیں سکتے. ہر چیز کا میں نے کہا ہر چیز کا ایک اسٹیپس ہوتے ہیں. رپورٹ آنے دیں, آج ہم اسیس کریں گے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں, مطلب گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس رپورٹ کو کے بعد ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہے, تو ڈیفینیٹلی 100% ہم بنائیں گے. اگر ہم اس کو محسوس کریں گے کہ جی اس کی ضرورت ہے, اگر ہم سمجھیں گے کہ ضرورت نہیں ہے, تو ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے پریشر پہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. تو وہ کون سے محرکات ہوں گے جس پر پیپلز پارٹی خود یہ طے کرے گی کہ جی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ ابھی تو وہی میں نے کہا کہ رپورٹ آج ہم لوگ پڑھیں گے, اس میں ہر محرکات پہ دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ مسنگ ہے, یا کون سی چیز کو فردر پروب کی ضرورت ہے. اس کے پورے کرائٹیریا ہوں گے کہ کسی چیز کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حتمی اور فائنل ہے تو ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہم سمجھتے ہیں نہیں اس میں فردر پروب کی ضرورت ہے, فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, اور اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو 100% we will go for judicial commission. This is our commitment with everyone. ایک ریکویسٹ اور آپ سے ہے, کیونکہ آج ہم نے ظاہر ہے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں, اور بھی بلڈنگز ہیں, رمپا پلازا ہے, تجارت گل پلازا ہے, وہاں پر کام کرنے والے کافی پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 13-14 دن ہو گئے ہیں, ہم اپنے آفیسز نہیں جا پا رہے ہیں, رمضان سر پہ ہیں, ہم نے سامان خریداری کی ہے, ہم اپنا کام شروع نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ہیوی مشینری موجود ہے, وہاں پر ملبہ بھی موجود ہے. تو یہ اس حوالے سے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس پہ کام ہو رہا ہے, ہر پہلو پہ, اور ڈے نائٹ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی انفیکٹ مطلب جو لوائق جن کے قیمتی جانیں گئیں, اور مطلب جنہوں نے, میں تو کہوں گا جو شہید ہوئے, ان کے لوائقین کو خاموشی سے بغیر میڈیا کوریج کے ان کے گھروں پہ جا کے ان کو چیکس بھی مل چکے ہیں. مطلب یہ بتاؤں کہ آئی نو کہ کسی کی بھی کوئی کمپنسیشن نہیں. اسی طریقے سے جو لوگ کاروباری افراد, ان کے لیے کل بھی 3 میٹنگز ہوئی ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو جہاں پہ جن لوگوں کی دکانیں جل گئی ہیں, جن کی عید سر پر ہے, ان کو فوری طور پہ جن جگہوں پہ منتقل کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہماری کمیٹی کام کر رہی ہے, اور امیڈیٹلی ان کو شفٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ صرف یہ نہیں کہ اپنی جان چھڑا رہی ہے, گورنمنٹ ان لوگوں کو ٹیمپرری ری ایبلیٹیشن بھی کر کے دے رہی ہے کہ 2 سال تک یہ اپنا کاروبار کر سکیں کہیں اور پہ, وہ بھی گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ان کو یہی بلڈنگ اپنے سرکاری خرچ پہ گورنمنٹ کو بنا کے بھی دے رہی ہے, تاکہ یہ بلڈنگ دوبارہ بن سکے اور سارے لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. پھر چیمبر آف کامرس کے ساتھ گورنمنٹ یہ بھی کر رہی ہے کہ جی ان کے جتنا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ بھی گورنمنٹ کر رہی ہے. پھر ٹیمپرری یہ جو 1-1.5 مہینے کا جو ٹائم ہے جب تک یہ شفٹنگ کریں, ظاہر ہے کچھ لوگ اس میں تنخواہ دار بھی ہوں گے, یا کچھ لوگ جن کے وہ بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے, تو ان کو 5-5 لاکھ روپے پر دکان کو وہ بھی دے رہی ہے. مطلب تو گورنمنٹ جتنا بھی ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے وہ ہوا. آپ کو پتا ہے دیکھیے کوئی بھی چیز ایسی گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کسی کو نقصان ہو, اور اس اگر پورے انسیڈنٹ سے اگر کسی کو سب سے زیادہ کوئی ڈیمیج ہوا تو گورنمنٹ خود ہوئی ہے. تو گورنمنٹ کی اپنی کبھی بھی کوشش خواہش نہیں ہوتی, کسی بھی حکومت, میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی حکومت پاکستان کی یا دنیا کی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایسا کوئی کام ہو جس سے اس حکومت کو کوئی نقصان پہنچے یا حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ سنجیدہ واقعہ تھا, قیمتی جانیں جو ہیں اس میں ضائع ہوئی ہیں, اور کسی ایک جان کی قیمت جو ہے اس کی پوری دنیا کی مخلوق بھی اس کی نہیں ادا کر سکتی. تو ہمیں اس کا احساس بینگ اے ہیومن بینگ وہ ہمیں ہے, اور ہم اس کو آخر تک اس کو کریں گے. اس میں یہ بھی بتا دوں کہ کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا, جو قصوروار ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. لیکن کسی کی خواہش پہ, کسی کے مطالبوں پر, یا کچھ لوگ جو اس کو سیاسی طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور سیاسی طور پہ ابھی واقعہ ہوتا نہیں ہے, فوری طور پر سیاست شروع کر دیتے ہیں, شہر میں بینر لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور جو ہے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلانا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ انصر نہیں ہے, وہ اس افسوسناک واقعے کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شجیل صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا, اور تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ جب آئے گی اس کے بعد پھر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا, اور سخت سے سخت سزا کی ان کو دی جائے گی. شجیل صاحب نے بھی, لیکن بہرحال یہ شجیل صاحب ہمارے اس سیگمنٹ میں بتائے گئے ہیں کہ جو رپورٹ جس کا ذکر تھرو آؤٹ ہو رہا ہے, اخباروں میں بھی چھپی ہے, وہ رپورٹ ابھی نہیں آئی ہے. گورنمنٹ کی جانب سے وہ رپورٹ شائع کی جائے گی, اس حوالے سے گورنمنٹ آگاہ کرے گی. تو لیٹس سی کہ یہ رپورٹ کب آتی ہے. اچھا جی, کسی سانحے کی بات کرتے ہیں تو سم ہاؤ اس سے ہمیں بہت کچھ لرن کرنے کا بھی موقع ملتا ہے, یعنی کہ کیا کیا جا سکتا ہے, رسپانس کیا ہونا چاہیے, اور ہمیں کتنا تیار رہنا چاہیے, انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی ہمیں کتنا تیار رہنا چاہیے. تو آگ لگنے کے بہت سارے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں, زیادہ تر ظاہری کمرشل ایریاز میں
زیادہ تباہی مچاتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر گھر میں بھی ایسی صورتحال ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے آلات ہیں، وہ کون سے فائر سیفٹی سسٹم ہیں جو ہمارے پاس ہونے چاہیے، ٹولز ہونے چاہیے، ایکسٹنگوشر ہونے چاہیے، اس پر آئی تھنک ہم آپ کو بالکل جی. اور کیا ان سب تمام چیزوں سے اکوپمنٹ سے عوام فیملیئر ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ ارشد خان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ذرا آپ بھی دیکھیے ہم بھی دیکھیں. کراچی کی بولٹن مارکیٹ، جہاں نہ صرف ہول سیل بلکہ ریٹیل میں بھی آگ بجھانے کے جدید اور معیاری آلات دستیاب ہیں. یہ بہت ضروری آلات ہیں اور یہ ایزیلی اویلیبل ہیں. ریسکیو کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ 5-10 منٹ جو اپنے پاس ہیں وہ اس کو استعمال کر کے وہ ریسکیو ہو سکتے ہیں. فائر سیفٹی صرف آلات تک محدود نہیں بلکہ صحیح ٹریننگ بھی اتنی ہی ضروری ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت اور درست قدم اٹھایا جا سکے. آپ سب سے پہلے جب بھی جہاں بھی انٹری دے تو اپنے پاس یہ چیز دیکھیں کہ یہ آپ کا یہ انٹری کا راستہ ہے، یہ آپ کا ایگزٹ کا راستہ ہے. چاہے ایک دکاندار ہو، فیکٹری آنر ہو یا عام شہری، آگ سے تحفظ کے لیے سامان اور درست معلومات بے حد ضروری ہے. اپنی حفاظت کو نظر انداز نہ کرے کیونکہ احتیاط حادثے سے بہتر ہے. کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ ارشد خان، ARY نیوز، کراچی. تو جناب یہ جو اب جو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگ رہی ہیں نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. دیکھیں فائر ایکسٹنگوشر ہر سائز کا اویلیبل ہے، بڑا بھی ہے، کمرشل یوز کے لیے بھی، ریزیڈینشیل یوز کے لیے، گھروں میں اپارٹمنٹس میں لگانے کے لیے چھوٹے بھی ہیں. فائر بالز آ گئی ہیں اب تو، اور ان کو رکھنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہمیں ان کو یوز کرنا آتا ہو، اور اس کے لیے ہم نے یوٹیوب پہ اتنے ٹیوٹوریلز موجود ہیں، بہت ٹیوٹوریلز موجود ہیں. اور دیکھیں بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. ایک آپ نے رکھنا ہے کچن کے باہر اور ایک آپ نے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پہ UPS ٹائپ اور اس طرح کی چیزیں ہوں. الارم سسٹم آپ لگا سکتے ہیں کمروں میں، یہ بہت انف ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ ذرا آپ کو ٹیوٹوریل دیکھ کے اس بارے میں آگاہی ملے گی، تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل جناب. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. تو آپ کو ہماری بیک گراؤنڈ میں BG دیکھ کے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم بسنت کی بات کرنے جا رہے ہیں، اور اب ہم کرتے ہی رہیں گے بسنت کی بات، کیونکہ دیکھیں 20-25 سال بعد لاہور میں بسنت کی منظوری دی گئی ہے. درخواست صرف اور صرف ہاتھ جوڑ کے لاہوریوں سے یہی ہے کہ پلیز بڑے ہی اچھے طریقے سے انجوائے کریں اور ہلا گلا نہیں کرنا، اپنے SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے. پلیز اگر آپ لوگوں کو منظوری مل ہی گئی ہے تو اچھے سے ڈیسنسی کے ساتھ یہ 3 دن آپ لوگوں نے بالکل. اور یہ دیکھیں ورنہ تو اس پہ سوچیں اتنے عرصے پابندی کیوں لگی رہی، یہ آپ نے سوچنا ضروری ہے. اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جو کل بھی ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے، کہ باقاعدہ اب تو چھتوں کی بکنگ ہو رہی ہے اور اس کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور خوب ہلا گلا کہتے ہیں نا ہوگا، بھنگڑے اور ساری چیزیں ہوں گی. لیکن وارلڈ سٹی نے خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے. یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی گئی. اس میں انکشاف ہوا ہے کہ صوبائی دارالحکومت میں 346 عمارتیں خطرناک ہیں، اور پتنگ بازی کی اجازت کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران وارلڈ سٹی اتھارٹی نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی، جو رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 346 میں سے 183 عمارتیں قابل مرمت ہیں، 163 قابل مرمت نہیں ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال اس رپورٹ میں سامنے آئی. اچھا اوبویسلی کیونکہ اب اندرون لاہور میں زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھتیں جو ہیں وہ بک بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ ٹکسالی، مستی، بھاٹی گیٹ کے اطراف مینار پاکستان، بادشاہی مسجد ہے، تو وہ بڑا ایک سینک وہاں پہ ویو ہوتا ہے. اس لیے وہاں پر پھر جو عمارتیں بھی وہاں پر موجود ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے بہت پرانے وقتوں کی، تو کچھ کی حالت مخدوش ہے، کچھ کی نہیں ہے. تو اب اس کے اوپر ہوگا کیا اقدامات کے کیے جائیں گے؟ ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول وارلڈ سٹی اتھارٹی لاہور رانا جنید منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں جناب. بہت شکریہ جنید صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بسنت آنے والی ہے، چھتوں کے اوپر فیملیز بھی ہوں گی، دوست یار اکٹھے بھی ہوں گے، خوب ہلا گلا بھی ہوگا، بو کاٹے کے اوپر بھی بھنگڑے بھی ڈلیں گے. تو ایسی کنڈیشن کے اندر کچھ چھتیں ایسی بھی ہیں، کچھ عمارتیں ایسی بھی ہیں جو کہ یہ ویٹ نہیں برداشت کر پائیں گی، کچھ کی حالت مخدوش ہے، کچھ کو مرمت کی ضرورت ہے. تو کیا اقدامات کیے جائیں گے اب؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اس سلسلے میں یہ ہے کہ 2026 کا جو بسنت فیسٹیول ہے، اٹس بین لانگ کہ لاہور نے بسنت منائی تھی آج سے 20 سال قبل، اور اتنے عرصے بعد اس ریوائول کے لیے جو ہے وہ اسپیشل ایفرٹس کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ بھی، اور گراس روٹ کے اوپر بھی اس کے لیے جو ہے وہ خاطر خواہ اقدامات جاری ہیں. ہمارے وارلڈ سٹی اتھارٹی کے انڈر جو ہے وہ 22,000 سے زیادہ بلڈنگس موجود ہیں اندرون شہر لاہور کے اندر. ان بلڈنگس میں سے ابھی ریسنٹ ایک سروے کنڈکٹ کروایا گیا ہے جس کے تحت 346 کے قریب عمارتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے مخدوش اور خستہ حال قرار دی ہے.
ये वो बिल्डिंग्स हैं जो स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है, जिनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इसकी वजह जो है वो उनकी लॉन्ग लाइफ है। कोई 200 साल पुराने घर है, कोई 150 साल पुराने घर है, और इतने पुराने और कदीम घरों की जो लाइफ होती है उसके अंदर उनके अंदर डैमेजेस आना एक नेचुरल सी बात। इन घरों को हमने डिक्लेयर किया जी डेंजरस। इसमें हमारे पास कोई तकरीबन 2 तरह की कैटेगरीज मौजूद हैं। एक कैटेगरी उन घरों की है जो नाकाबिल मुरम्मत हैं, और एक वो हैं जिनकी मुरम्मत की जा सकती है। इस ज़िमन में कोई 186 के करीब इमारतें ऐसी हैं जो नाकाबिल मुरम्मत हैं और उनको गिराया जाना ज़रूरी है। अच्छा। और वो खाली करवा दी गई हैं। उनमें से बेशतर ऐसी हैं जिनको पहले ही नोटिस जारी हो चुके थे, और बसंत के हवाले से स्पेसिफिकली भी उनको आइडेंटिफाई करके हमने नॉमिनेट किया है कि जी आप अपने घर खाली करें और इनको गिरा दें। और अगर दूसरी कोई जो इस हमारे पे पास अमल कैटेगरी दरामद है- नहीं होता, बिकॉज अब बहुत टाइम बहुत कम रह गया है, तो उसके लिए आपके जी, पास जी। कोई बैकअप प्लान है? क्या करेंगे फिर आप लोग? बिल्कुल, इसमें हमारे पास जो हमारे एसओपीज के मुताबिक और जो हमें डायरेक्शंस हैं वर्दी डीजी की तरफ से हमारे, उसमें ये है कि जी हमने 3 तरह की डिफरेंट कैंपेन्स रन की हैं। पहली कैंपेन थी दैट वाज ऑन ग्राउंड अवेयरनेस। उसमें हमने पैम्फलेट्स एंड बैनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जी। Right. तमाम बड़े जो चौक चौराहे हैं, गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे हमने अवेयरनेस कैंपेन्स बाकायदा डोर टू डोर जाके कैनवसिंग की है। सेकंड जो हमारा टीयर था उसमें थे मसाजिद में हमने ऐलानात करवाए हैं। और थर्ड जो टीयर है वो हमारा एक समझेंगे थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट एक्शन है। उसमें यह है कि हम प्रॉपर्टीज को सील कर रहे हैं, बाय फोर्स उन्हें वेकेट करवा रहे हैं, क्योंकि जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है जी। बिल्कुल। उसमें अगर ज़ाहिरी बात है वहाँ रहने वाले जो रिहायशी हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ता है इस ज़मीन में, लेकिन उनकी जान बचाना वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा जुनैद साहब, आपने बताया कि 346 इमारतें हैं जिनको मखदूश या खस्ता हाल करार दिया गया है, तो जो इन इमारतों में जो रिहायशी हैं उनको कोई मुतबादिल जगह फराहम की जा रही है जहाँ पे वो इवैक्यूएट करके वहाँ पर रह सकें? और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ बसंत के लिए इवैक्यूएशन करवाई जा रही है या ओवरऑल बसंत के बाद भी ये सिलसिला ऐसी रहेगा? नहीं जी, ये जो सूरत हाल है ये हर साल स्पेशली इन मानसून और ओवरऑल अक्रॉस द ईयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो डायरेक्शंस हैं उनके एन मुताबिक ये पॉलिसी हमारा एक बना हुआ है नेटवर्क। उसके अंदर ये होता है कि इस तरह की बिल्डिंगों को खाली करवा के जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको टेम्परेरी शेल्टर्स में, पनाह गाहों में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनके लिए स्पेसेस अवेलेबल है वहाँ शिफ्ट किया जाता है। ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं करते क्वालिटी लिविंग, या वहाँ पर उनके लिए रहना मजबूरी है। चंद हज़ार रुपए के एवज वो मखदूश और खस्ता हाल मकानों के अंदर रहने पे मजबूर है। उनको फिर वहाँ से शिफ्ट किया जाता है। लोकल सोसाइटी के जो लोग हैं, मुखैर हजरात हैं, उनकी मदद से उनको किराए के मकानों पे और इस तरह की सेफ शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाता है। अच्छा, और ख़ास तौर पे हम अगर पुरानी इमारतों की बात करें जो ज़ाहिर काबिल इस्तेमाल भी हैं, मगर समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बाउंड्री वॉल है वो बड़ी छोटी होती हैं या दीगर कुछ खतरात होते हैं, उसकी इंस्पेक्शन भी हो गई है क्या इन इमारतों की? उसके बाद इन्हें गो हेड दिया गया है? ऐसी तमाम इमारतें जिनकी छतें किसी भी ज़िमन में, यानी सिर्फ ये नहीं कि वो स्ट्रक्चरली अनसेफ है, अगर उनके किसी के वो जो इसकी पेरिफेरल वॉल होती है वो, या उसकी किसी भी तरह से उसकी सीढ़ियाँ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या इस तरह को मामला है, तो हमने उनको सख्ती से मना भी कर दिया, उन प्रॉपर्टीज़ को नोटिस भी कर दिए हैं। उनके जो ऑनर्स हैं उनको ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस पास ऑन कर दिए हैं कि आप अपनी छत को किसी भी तरह के जो बसंत का मकसद है या हजूम जो आपने छत पे नहीं इकट्ठा करना और इससे आपने परहेज़ करना। अच्छा, और जुनैद साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी बता दें कि जो पतंगों के कलर के हवाले से एसओपी है, वो पतंगों का अगर पतंगें फ़र्ज़ करें बाई कलर हुई या ट्राई कलर हुई, उनमें सब्ज़, लाल और उसके अंदर वाइट भी अगर हो गया या ब्लैक हो गया, तो ये स्क्रूटनाइज, ये मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी कि पतंग जो है वो एक ही कलर की हो या वो पतंग किसी सियासी पार्टी के झंडे के साथ मुशाबहत न रखती हो? देखिए जी, इस ज़िमन में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से, कमिश्नर लाहौर साहिबा की तरफ से मुकम्मल एसओपीज़ जारी किए गए हैं। उन एसओपीज़ के ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और इंतज़ामिया के तमाम अमूर के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं और बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस तरह की कोई भी जो वायलेशन है उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं तो क्या कोई साइन है कोई शॉप्स जहाँ से ख़रीदना है? क्योंकि लोग कस्टमाइज़ भी करते हैं ना, उनका ख्वाहिश होती है कि जी हमारी पतंग बड़ा डिफरेंट दिखे, दूसरों सूबों से भी, दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं, तो क्या किस तरीके से फिर आप इस पे रोशनी डालेंगे? कहाँ से फिर लोग परचेज़ कर रहे हैं? देखिए, इसमें 1 फरवरी के बाद आउटलेट्स जो लाइसेंस्ड आउटलेट्स हैं वहाँ से पतंग और डोर अवेलेबल होंगे। इनको QR कोड लगाए जाएंगे डोर को भी, और इसी तरह पतंगे भी जो हैं वो वेरीफाइड और उनको QR कोड और अगर कोई के साथ कस्टमाइज़ होंगी। करना चाहे अपनी पतंग तो?
اس کے لیے دیکھیں دو چیزیں ہیں, اس میں کسٹمائزیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اف یو آر جسٹ گوئنگ فار مطلب آپ اپنا نام اس پہ لکھ رہے ہیں یا بیسک کریٹیوٹی کر رہے ہیں تو دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن سم تھنگ اگینسٹ دی ریگولیشن اور اینڈ وائلیشن آف دی ڈیزگنیٹڈ ایس او پیز, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. رائٹ, بہت شکریہ رانا جنید صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. دیکھیں یہ فیسٹیول ہے, ایک کلچرل فیسٹیول ہے, اس کو فیسٹیوٹی کی حد تک منائیں, ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کرنی ہے. ہلڑ بازی سے اوائڈ کریں کیونکہ اب بسنت ہے, کیا پتا سائم کوئی آپ کا نام لکھ کے پتنگ اڑانا چاہے تو پھر وہ پتنگ پھر کراچی تک آنی چاہیے, کراچی تک پھر اس کا فائدہ ہوگا, اس کا فائدہ تھا. اچھا ایک اور بات میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کیونکہ فیملیز چھتوں پہ آئی ہوں گی تو اس میں ظاہر سی بات ہے فیملیز بھی ہوں گی اور کہیں پہ نوجوانوں کا گروپ بھی ہوگا, تو ہلڑ بازی یہ جو نعرے بازی ہوتی ہے اس سے آپ لوگوں نے پلیز اوائڈ کرنا ہے, پلیز. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کئی اگلے 25 سال ساری نصیحتیں آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کر لی ہوگا, تو پھر میں آپ سے اجازت لوں, اجازت لیں ہم ناظرین سے. چلیں جس پر بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.